वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग सो वेल। बट आप लोग बेफिक्र रहें, आप लोगों को एपिसोड पूरे टाइम पर मिलेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ प्रोफेसर शाह बाय ज़न्नून राइटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब की सर्द आवाज़ सुनते वो लब भींच कर खिड़की की तरफ रुख मोड़ गई थी। पेंट हाउस पहुँचते ही इफ़रा कमरे में चली गई थी। इसे जाता देखकर शाहज़ेब सारे दिन का थका लाउंज में मौजूद सोफ़े पर गिर गया था। अभी वो फ़िलहाल इफ़रा से निपटना नहीं चाहता था, वरना तो दिल कर रहा था इसे घसीट कर अपने पास ले आए और बाहों में समा कर सुकून से सो जाए। वो आंखें मूंद कर सोफ़े की बैक से टेक लगा गया था जब धीमे कदमों की आवाज़ अपने करीब आते सुनाई दी थी। वो इफ़रा को इग्नोर करने का इरादा करता वैसे ही अपनी जगह पर कायम रहा था जब अचानक अपने सीने पे नाजुक कांपती उंगलियों का लम्ब महसूस करते इसने झटके से इसका हाथ पकड़ते आंखें खोली थी। इफ़रा की मासूम शक्ल देखकर एक पल को इसका दिल जोर से धड़का था। क्या करने की कोशिश कर रही हो? इसने बोझल आवाज़ में इफ़रा की जानिब देखते पूछा था। आपका ज़ख्म साफ करने लगी थी, आपको तो कोई परवाह ही नहीं है। वो आंखें वो आंखें मुकाबिल की सुर्ख आंखों से मिलाती धीमी आवाज़ में बोली थी। शाहज़ेब खामोशी से इसका हाथ छोड़ता दोबारा सोफ़े की पूँछ से सर टका गया था। इफ़रा ने शर्ट के बटन खोलते ही इसके ज़ख्म को देखा था जो काफ़ी गहरा लग रहा था। आपको स्टिचेस की ज़रूरत है शाहज़ेब, वो सरगोशी में बोली थी। मुझे ज़रूरत नहीं, साफ़ करके बैंडेज कर दो। 5 मिनट है तुम्हारे पास, वरना मैं ये बैंडेज भी नहीं करवाऊँगा। शाहज़ेब का उखड़ा हुआ लहजा सुनकर इफ़रा ने आंखें घुमाई थी। इतने नखरे तो हम लड़कियाँ भी नहीं करती जितने नखरे आप करते हैं। वो मुँह फुलाकर शाहज़ेब का ज़ख्म साफ़ करते इसका ध्यान बिठाने के लिए बोली थी। शाहज़ेब के भराना सीने से नज़रें चुराती वो हल्की सी सुर्ख पड़ गई थी जो मुकाबिल की नज़रों से सुर्ख छुपाना था। शाहज़ेब अपनी अनाबी नज़रें इस पर टिकाए बिना कोई तासुर दिए बगैर बगैर बैठा रहा था। कितना सुकून था मुकाबिल की कुर्बत और आवाज़ में। इसे अपनी रग रग में सुकून उतरता हुआ महसूस हो रहा था। आपको पता है, एक बार बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। मैं और मामा बहुत डर गए थे। इनके 8 स्टिचेस बाजू पर लगे थे। उन्होंने आपकी तरह नखरे नहीं किए थे। इफ़रा अपने पेरेंट्स के बारे में बताती एकदम खामोश हो गई थी। इनका जिक्र करते इसे इनकी नाराज़गी याद आई थी। कैसे रुखसत करते वक्त उन्होंने एक बार भी इसे प्यार प्यार भरी निगाहों से ना देखा था। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? इसका मुरझाता चेहरा देखते शाहज़ेब ने इसकी थोड़ी पकड़ कर इसका चेहरा ऊपर उठाया था। बाबा जान की याद आ रही है और मामा की भी। वो शाहज़ेब की तरफ देखने से इज्तनाब करती इसकी बैंडेज कर चुकी थी। हम जब पाकिस्तान जाएंगे तब मिल लेना। अब अपना मूड ख़राब मत करो और जाओ, कुछ खाने को निकालो, मैं फ़्रेश होकर आया। वो इसे ये ना बता पाया कि अब कभी वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी वजह हो। वो वापस इन घर और घर वालों के रूबरू कभी भी नहीं जाएगा। इफ़रा को छोड़ता वो कमरे में चला गया था जबकि पीछे इफ़रा को गहरी सोच में छोड़ गया था। मुझे सोने भी दोगे या ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ कर छिछोरों की तरह घूरते रहोगे? बरीरा जो सोने की कोशिश कर रही थी आदिल की मुसलसल खुद पर नज़रें महसूस करती टिटक कर बोली थी। मेरी आंखें हैं, जहाँ चाहे देखूंगा। वो इसे तपाने के लिए इस पर झुका, इसके माथे पर जोर से उंगली मारता बोला था। तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे। वो दांत कचकचाती बोली थी, चीखी थी, जो मुकाबिल को सरूर कर गई थी। एक पुलिस वाले को कत्ल की धमकी दे रही हो? वो भौंचकाता पूछने लगा था। हाँ, मैं डरती नहीं तुमसे, और मेरे सामने ये पुलिस गिरी झाड़ने की ज़रूरत नहीं। एक ही मुक्के के साथ नाक तोड़ दूंगी। बरीरा बोलते हुए मुक्का बनाकर धीरे से मुकाबिल के माथे के मारते हुए बोली थी। ओ मेरे बेबी, कुची कुची कू ओके। आदिल मसनूई मुस्कुराहट से जाता मुक्के का बदला लेता इसके दोनों गाल पकड़कर इनको ज़ोर से खींचने लगा था। ये क्या कर रहे हो पागल इंसान? बरीरा इसके हाथों पर ज़ोर से थप्पड़ मारती बोली थी। इसकी सफ़ेद मैदे जैसी रंगत में सुर्खियाँ घुल गई थी, कुछ गुस्से की वजह से और कुछ आदिल के जुल्म की वजह से। बरीरा आदिल को मारने लगी थी जब आदिल ने इसके दोनों हाथ पकड़ते इसे ज़ोर से खुद में भींच लिया था। सुबह में तुम्हें फजर टाइम उठाऊंगा, तुम मेरे साथ नमाज अदा करोगी, और अब से यही तुम्हारी डेली रूटीन होगी। हम एक नमाज से शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम 5 वक्त की नमाज अदा करने लगोगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ ड्रेसेस भी ऑर्डर कर चुका हूँ जो कल तक पहुँच जाएंगे। आदिल ने नरम लहजे में बरीरा से कहा था। बरीरा जवाबन कुछ ना बोली थी। इसकी खामोशी ने आदिल को मस्बत जवाब दे दिया था। आदिल ने नरमी से इसकी पेशानी पर होंठ रखे थे। मोबाइल रिंग होने पर वो एक सर्द आह खारिज करता बरीरा को छोड़ता अपने मोबाइल की तरफ बढ़ा था। शाहजेब जिस बार
جس بار میں جاتا تھا اس بار سے فون آتے دیکھ کر عادل حیران ہوا تھا۔ سر مسٹر شاہ زیب ڈرگز لے رہے ہیں اور کافی زیادہ ڈرنکس بھی کر چکے ہیں، اب وہ سین کریٹ کر رہے ہیں، چیزیں توڑ رہے ہیں۔ ویٹر کی بات سنتے عادل کی پریشانی پر ڈھیروں بال پڑے تھے۔ میں 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، شاہ زیب کو مزید کوئی ڈرگز یا ڈرنک سرو نہیں ہونی چاہیے۔ عادل کال بند کرتا آتے سے روم میں آیا تھا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے اس کی نظر بریرہ پر پڑ چکی تھی جو سو چکی تھی۔ عادل نے جھک کر کمپیوٹر اس پر صحیح کیا تھا اور تیزی سے نکل گیا۔ وہ فریج سے فروزن پیزا نکال کر اوون میں گرم کر کے رکھ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں مسز شہروز کی باتیں گھوم رہی تھی، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا بریرہ کو چھپا کر شاہ زیب کو کیا فائدہ ہونا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو، مجھے پسند نہیں، تم میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچو۔ شاہ زیب کچن میں داخل ہوتا بولا تھا۔ افرا اپنے خیالوں سے نکلتی شاہ زیب کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ مجھ سے پہلے آپ کا کتنی لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن رہ چکا ہے؟ افرا کے چبھن زدہ لہجے کو سن کر شاہ زیب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرا کسی لڑکی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، شاہ زیب اپنی مٹھیاں بھیجتا ہوا بولا تھا۔ میں معصوم ضرور ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں شاہ زیب، افرا نے بھیجتے ہونٹوں کے ساتھ سلگ کر جواب دیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ شاہ زیب نے جبڑے بھینچ کر سرد آواز میں بولا تھا۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ افرا کی اونچی آواز میں چیخنے پر شاہ زیب کے رنگ کے چہرے پر ناگواریت امڑ آئی تھی۔ شٹ اپ، دھیمی آواز میں بات کرو، شاہ زیب نے اپنا ماتھا مسلتے سرد آواز میں کہا تھا۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا، دور رہیں مجھ سے۔ وہ شاہ زیب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ شاہ زیب کا ہوا میں ہاتھ تھم گیا تھا، سرخ چہرے پر جھنجھلاہٹ اور غصے کی وجہ سے سر تاثرات چھا گئے تھے۔ ایک ہی جست میں افرا تک پہنچتے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ پہلے ہی تمہارے غائب ہو جانے پر میرا دماغ گھوم گیا ہے، دل کر رہا ہے سب کو جلاؤ۔ جس نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی، اسے زندہ جلا کر خاک کر دوں۔ ایک بات یاد رکھنا، تم پر میرا پورا حق ہے اور مجھے میرے حقوق سے محروم کرنے کی جرات بھی مت کرنا۔ افرا کے ہونٹوں پر ہاتھ جماتے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ خوف کی لہر افرا کی رگ رگ میں سرایت کر گئی تھی۔ یقیناً یہ خناس تمہارے دماغ میں مسز شہروز نے بھرا ہوگا۔ کیا تمہیں اپنے شوہر پر ذرا بھی یقین نہیں؟ کیا کبھی میں نے ایسا ظاہر ہونے دیا کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں، جو تمہیں لگا ہو کہ میں پہلے نہ جانے کتنے ریلیشن شپس میں رہ چکا ہوں؟ وہ افرا کی کمر پر گرفت سخت کرتا کرایا تھا۔ آپ نے بریرہ کے بارے میں مجھ سے کیوں چھپایا؟ کہاں ہے وہ؟ اور یہ مت کہیے گا ویکیشنز پر گئی ہے، مجھے پتا ہے آپ نے جھوٹ بولا تھا، افرا مردہ آواز میں بولی تھی۔ وہ عادل کے ساتھ اس کے گھر میں موجود ہے کیونکہ وہ دونوں شادی کر چکے ہیں۔ اب خوش؟ سچائی جان لی؟ اب وجہ جاننا چاہو گی تو میں یہ بتاؤں، اس کے سو کالڈ پیرنٹس اس کی زبردستی شادی کرنے لگے تھے۔ وہ خود اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی تھی اور اس سے پہلے ہی وہ عادل سے نکاح کر چکی تھی۔ شاہ زیب زہر کن لہجے میں بولتا افرا کی بے اعتباری گہری چوٹ پہنچا رہی تھی، اس کے ماضی کے زخم پرے کر رہی تھی۔ آپ یہ مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے، اس میں چھپانے والی کیا بات تھی؟ افرا اس کے جواب پر ایک دم نرم پڑ گئی تھی۔ افرا اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شاہ زیب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ شاہ زیب کو باہر کی طرف جاتے دیکھ کر بولتی۔ شاہ زیب بنا اس پر نظر ڈالے اپنا کوٹ پہنتا گھر سے نکل گیا تھا۔ اسے اپنے پیچھے افرا کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جنہیں اگنور کرتا وہ لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کا سانس گھٹ رہا تھا۔ لفٹ سے نکلتے ہی اس نے سگریٹ نکال کر سلگائی تھی۔ ایک گہرا کش لیتے اسے تھوڑا بہتر محسوس ہوا تھا۔ وہ بھی اپنی ساتھ سوچوں کو بلانا چاہتا تھا جو شاید ہی ممکن تھا۔ شاہ زیب، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پرائیویٹ روم میں داخل ہوتے ہی ٹوٹی پھوٹی بوتلوں سے پھیلانگتا ہوا عادل شاہ زیب کے پاس گیا تھا جو بکھرے حلیے میں اپنے ہوش و آواز میں نہیں لگ رہا تھا۔ شاہ زیب نے سرخ آنکھوں سے عادل کی طرف دیکھا تھا جسے صاف پتہ چل رہا تھا وہ ڈرگز خاصی تعداد میں اپنے اندر اتار چکا ہے۔ آ گئے تم ہمیشہ کی طرح مجھے درس دینے؟ شاہ زیب کا ڈگمگاتا لہجہ سن کر عادل ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے سخت نفرت ہے اس عورت ذات سے، اس کے سامنے چاہے اپنا دل بھی نکال کر رکھ دوں تو یہ شکایت ضرور کرے گی، یہ سونے کا نہیں، لیکن آپ پر اعتبار نہیں کرے گی۔ شاہ زیب اپنے بالوں کو زور سے کھینچتا چیخ کر بولا تھا۔ یار یہاں پر نا ریڈرز اور لسنرز، یہاں پر نا مسٹیک کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ عادل نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ آئی ہیٹ ہر، اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو میں اس کا قتل کر دیتا۔ اس نے مجھ سے میری زندگی کا مقصد چھین لیا، اس کے بدلے یہ اندھیروں سے بھری زندگی میں دھکیل دیا۔ مجھے میری ماں، بہن، بابا اور دادا سے الگ کر کے اسے کیا ملا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ وہ زور زور سے چیخ کر بول رہا تھا۔ شاہ زیب میرے یار، اس میں تیری کوئی غلطی نہیں، بس کچھ لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں اور اب ماضی کی باتوں کو زیادہ نہ سوچ، حال میں جیو۔ اب
تو تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو، کیوں خود کو برباد کر رہے ہو؟ عادل کے تاثرات دیکھتے بولا تھا۔ میری بیوی، ہاں بہت محبت کرتا ہوں، اس کے پیچھے پاگل ہوں، لیکن وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتی۔ کیا اتنا برا ہوں میں؟ وہ ڈگمگاتے قدم لیتا عادل کے پاس جاتا، اس سے پوچھ رہا تھا، نہیں میرے یار، تو بہت اچھا ہے، بس لوگوں کو تیری قدر نہیں۔ عادل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جب اچانک شاہ نے اسے زور سے گلے لگایا تھا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں یار، کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا، میرا دل پھٹ رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، اب تو زندہ رہنے کی خواہش بھی ختم ہو گئی ہے۔ شہزیب درد بھرے لہجے میں آنکھیں بند کرتا بڑبڑایا تھا۔ عادل نے اس کی تکلیف کو محسوس کرتے لب بھینچ لیتے۔ شہزیب کی گرفت ڈھیلی پڑتی دیکھ کر اسے پتہ چل گیا تھا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ وہ ویٹر کی مدد سے شہزیب کو اپنی گاڑی تک لایا تھا اور اسے واپس اس حالت میں افرا کے پاس لے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی ایک پرائیویٹ ہوٹل میں بکنگ کرواتا وہ شہزیب کو وہاں لے گیا تھا۔ وہ ایک پل بھی شہزیب کو اس کی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تبھی ساری رات اس نے کاؤچ پر بیٹھ کر گزاری تھی۔ وہ افرا سے کل بات کرنے کا سوچتا آنکھیں موند گیا تھا۔ تیز چندھیا دینے والی روشنی سے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ بھاری سر اور سرخ آنکھوں سے اسے سمجھ نہ آیا، اس نے نہ سمجھ نظروں سے عادل کو دیکھا تھا، جو چھوٹے سے صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اپنا سر تھامتے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس نکال کے اس نے لبوں سے لگایا تھا۔ اسے اپنے سر میں تھوڑے ہتھوڑے بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ گلاس کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ شہزیب کی نظر بے ساختہ عادل پر گئی تھی، جو پھرتی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ عادل نے اسے دیکھتے طنزیہ کہا تھا۔ شہزیب نے اسے گھور کر سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بنا عادل کو کچھ بولے کھڑا ہوتا فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا۔ عادل نے اس کی خاموشی پر منہ بگاڑا تھا۔ بریرہ کا خیال ذہن میں آتے ہی عادل نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ہاں، رات کا وعدہ یاد کرتے اس نے ایک ٹھنڈی آہ خارج کی تھی۔ رات کو کیا جنون چڑھا تھا بتانا پسند کرو گے؟ عادل شہزیب کو فریش سا دیکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ شٹا، مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ شہزیب اپنا موبائل نکال کر چیک کرتا عادل سے سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے سر میں ہلکی ہلکی درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اپنے موبائل پر افرا کی لاتعداد کالز اور میسیج دیکھ کر اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ شہزیب، یہ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوگی۔ اب تمہاری بیوی ہے یار، کم سے کم اس کا ہی لحاظ کر لو، اور میری مانو تو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو۔ عادل شہزیب کے پیچھے ہی روم سے نکلتا ہوا بولا تھا۔ میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں۔ شہزیب نے عادل کو کالر سے پکڑتے تلخ لہجے میں کہا تھا، آئندہ کے بعد میں مر بھی رہا ہوں نا تو تجھے کوئی کال نہیں آئے گی۔ اور تمہیں کیا میں پاگل لگتا ہوں جو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا بول رہے ہو؟ اپنی حد میں رہو عادل۔ جھٹکے سے عادل کا کالر چھوڑتا شہزیب لمبے لمبے ڈھک بھرتا نکل گیا تھا۔ ایسے دوست کو بندہ چتر لگائے۔ وہ بنا عادل کا انتظار کے ہوٹل سے نکل آیا تھا اور خود ہی کیب بک کرواتا گھر چلا گیا تھا۔ افرا ساری رات شہزیب کی راہ تک رہی تھی۔ اس کے بارے میں وہ پریشان وہ صبح سے ہی آنکھ بھی نہ لگا پائی تھی۔ نہ جانے کتنے میسیجز اور کال کر چکی تھی، مگر اب تک کوئی میسیج وصول نہ ہوا تھا۔ اب تو پریشانی سے اس کو پینک اٹیک محسوس ہونے لگے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھتے اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا شہزیب کو، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ وہ خود کو تسلی اور دلاسے دینے لگی تھی۔ کانپتی ٹانگوں سے اٹھتی وہ انہیلر لینے روم میں گئی تھی۔ ایک کانپتی سانس خارج کرتے وہ شہزیب کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس سے ناراضگی ایک طرف اور اس کا یوں ناراض ہو کر چلے جانا ایک طرف۔ پینٹ ہاؤس کا دروازہ کھلتا محسوس کرتی وہ پھرتی سے باہر نکلی تھی۔ شہزیب کو دیکھتے اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شہزیب ایک نظر اس پر ڈالتا روم میں جانے لگا تھا جب افرا نے اسے روکا تھا۔ آپ اتنے لاپرواہ ہوں گے مجھے امید نہیں ہے۔ میں ساری رات آپ کے لیے پریشان رہی کہ کہیں آپ غصے میں کچھ الٹا سیدھا نہ کرتے، اور آپ ہیں کہ ایک میسیج یا کال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ غصے سے شہزیب پر چیخی تھی۔ شہزیب نے اپنے جبڑے بھینچ لیتے۔ تم جاننا چاہتی ہو میں رات کو کہاں تھا؟ وہ افرا کے قریب ہوا تھا جب افرا کو اس کے کپڑوں سے شراب کی ناگوار مہک اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ میں کلب میں تھا، ساری رات میں نے ڈرگز اور شراب پیتے گزاری ہے، پھر مجھے عادل وہاں سے ایک ہوٹل لے گیا تھا، بس یا اور کچھ بھی جاننا ہے؟ اس کی باتیں سن کر افرا کو اس سے کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ شراب؟ اس نے بے یقینی سے شہزیب کو دیکھا تھا۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ شاید تم بھول گئی ہو، ہماری پہلی ملاقات کلب میں ہی ہوئی تھی۔ افرا کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر اپنی طرف کھینچتے شہزیب سرد لہجے میں بولا تھا، چھوڑے مجھے، دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ افرا اس کی طرف سے میں چل کر نکلتی کر آئی تھی۔ اسے شہزیب اس وقت نہایت برا لگ رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا شہزیب کب سے شراب پینا چھوڑ چکا ہے۔ شام کو تیار ہے نا پھپھو کے گھر ڈنر ہے، اور ہاں اپنی یہ ساری نخرے اور ناراضگی گھر چھوڑ کر جانا۔ شہزیب اس کی بات پر مٹھیاں بھیجتا اسے دور ہو کر بولتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ افرا کافی دیر تک وہیں ساکت سے کھڑی رہی۔ مشی شہروز کی باتیں اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ کہاں غائب ہو رات سے؟
فرصت مل گئی گھر آنے کی۔ عادل گھر میں داخل ہوا تھا جب بدیرہ کی سریلی آواز نے اس کا استقبال کیا تھا۔ تمہاری باتوں سے مجھے یہ گمان ہو رہا ہے تم نے ساری رات مجھے بہت مس کیا ہوگا۔ عادل اس کو چڑھانے کے لیے لب دبا کر بولا تھا۔ بدیرہ نے آنکھیں گھما کر اسے گھورا تھا۔ زیادہ تیز مت بنو اور یہ بتاؤ کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولتی عادل کو اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ فکر مت کرو کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھا، وہ نڈھال سا لاؤنج کے صوفے پر گرتا بولا تھا۔ تمہاری ایسی شکل ہی نہیں کہ کوئی لڑکی تمہیں منہ لگائے، اسی لیے مجھے ایسی کوئی فکر نہیں ہے۔ بدیرہ مسکرا کر بولتی عادل کو تپا گئی تھی۔ بہت ہنسی آئی، اچھا مذاق تھا، اب جاؤ اور میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ عادل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے گھوری سے نوازتا بولا تھا۔ بدیرہ کے انتہائی میٹھے لہجے میں بولنے پر عادل نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تمہیں میں شکل سے کام والی ماسی لگتی ہوں؟ خود اٹھو اور پانی پیو، دوبارہ مجھ پر حکم چلانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کی بات سنتا عادل خطرناک تیور لیے اٹھا تھا، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ بدیرہ کی طرف جا رہا تھا جو اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر الٹے قدم اٹھانے لگی تھی۔ بدیرہ پیچھے کو ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ سچ بتاؤ تو شکل سے تم مجھے اپنی بیوی لگتی ہو، اسی لیے تمہیں کام کہتا ہوں اور تمہارا فرض ہے میرا خیال رکھنا ہے جیسے میں تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہوں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے عادل دھیمی آنچ دار لہجے میں بولا تھا۔ بدیرہ کی سانسیں اس کی نزدیکی پر اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ بدیرہ عادل کے جواب دینے ہی والی تھی جب اس کے ہونٹ اپنی گال پر مس کرتے وہ سن پڑ گئی تھی، جبکہ اس کے دانت اچانک سے اپنے گال میں گڑتے محسوس کر کے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ کیا کرے ہو پاگل انسان، جنگلی بلے! وہ عادل کو دھکا دیتی چیخ کر بولی تھی۔ عادل نے مسکرا کر اسے آنکھ ماری تھی۔ میرے لیے ناشتہ لگاؤ، ڈیوٹی کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، تب تک میں جلدی فریش ہو کر آتا ہوں، اور زیادہ ہوشیاری مت کرنا ورنہ سارا ناشتہ تمہیں ہی کھلاؤں گا۔ اس کی سفید گال پر اپنے دانت کے سرخ نشان دیکھتا وہ مسرور سا اسے وارن کرتا روم میں چلا گیا تھا۔ کیڑے پڑے تمہیں منحوس انسان! بدیرہ تپی سی اپنے گال کو سہلاتی کر آئی تھی۔ اس کے دانتوں کے نشان وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے محسوس کر سکتی تھی۔ عادل کی دھمکی کا اثر نہ ہوتا تو وہ ضرور اسے ایسا ناشتہ کرواتی وہ ساری زندگی یاد رکھتا۔ اس کے لیے ٹوسٹ اور کافی تیار کر کے ٹیبل پر پٹکتی وہ اپنے لیے پین کیکس بنانے لگی تھی۔ اگر وہ افرا کے ساتھ نہ رہتی تو اسے جو تھوڑی بہت کوکنگ تھی وہ بھی نہیں آنی تھی۔ عادل اپنی یونیفارم میں بلبوس ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے ناشتہ کرتا ترچھی نظروں سے بدیرہ کے پین کیکس کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میں شام تک آ جاؤں گا، وہ بدیرہ کو نرمی سے بولتا چلا گیا تھا۔ بدیرہ کی نظروں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ افرا نے دوبارہ سارا دن شاہزیب سے بات نہیں کی تھی، جبکہ وہ دوسرے روم میں گھس کر اپنے موبائل نیٹ فلکس دیکھتی اپنا ٹائم گزار رہی تھی۔ وہ شاہزیب سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت شاہزیب سے بری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ ڈنر پر جانے کے لیے وہ فریش ہو کر نکلی تھی جب اس کی نظر بیڈ پر پڑے ڈریس پر گئی تھی۔ وہ براؤن کلر کا ویسٹرن سٹائل کا لانگ ڈریس تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا یہ ڈریس اس نے زید کے لیے شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور زید نے اسے لے کر دینے پر اصرار بھی کیا تھا، جس پر وہ انکار کر گئی تھی کیونکہ ڈریس کی پرائس کافی زیادہ تھی۔ تو کیا وہ ڈریس اس دن شاہزیب نے افرا کے لیے خریدی تھی؟ اس ڈریس کے ساتھ میچنگ سٹالر اور جیکٹ بھی بیڈ پر موجود تھی۔ افرا ایک پل ڈریس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، جس پر جلدی سے اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا تھا کیونکہ وہ شاہزیب کے جھانسے میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا شاہزیب جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں۔ ڈریس چینج کرتی وہ لائٹ سے میک اپ میں تیار ہو چکی تھی۔ اپنا ہینڈ بیگ اور موبائل لیتی وہ روم سے باہر نکلی تھی جہاں لاؤنج میں کھڑا شاہزیب سگریٹ پھونک رہا تھا۔ افرا نے اس کے دیکھنے ہی نظریں پھیر لی تھی۔ میری طرف دیکھو، سگریٹ پھینکتا شاہزیب افرا کے قریب آ کر بولا تھا۔ افرا ڈیڑھ بنی نظریں جھکا کر کھڑی رہ گئی تھی۔ اگر بات نہیں کرنی تو تمہاری مرضی، لیکن جب میں کچھ بولا یا کہا کروں تو مجھے رسپانس چاہیے۔ افرا کی تھوڑی کو جکڑتا وہ اس کے ہونٹوں کو شدت سے چوم کر بولا تھا۔ افرا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے اپنے لب رگڑ کر صاف کیے تھے۔ شاہزیب کی غصے سے رگیں پھول گئی تھی۔ وہ مشکل اس نے خود کو قابو کیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو اچھا سبق سکھائے۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے کا سفر طے کر کے پھپھو ماہین کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ماہین کی ایک بیٹی ہی تھی جس کی شادی وہ 1 سال پہلے ہی پاکستان میں کر چکی تھی۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور آفس میں جاب کرتی تھی۔ ماہین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ افرا نے ماہین سے خوب باتیں کی تھی مگر شاہزیب کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا تھا جو شاہزیب کو بری طرح کھل رہا تھا۔ شاہزیب ماہین کے شوہر شاہد سے باتیں کر رہے تھے، افرا پر ہی نظر ٹکائے بیٹھا رہا تھا۔ ایک پرتپاک اور شاندار دعوت سے لطف اندوز ہو کر وہ لوگ واپس آ گئے تھے، مگر ان دونوں کے درمیان ٹینشن ہنوز قائم تھی۔ 1 دن، 2 دن اور پھر کئی دن اسی طرح گزر گئے تھے، لیکن افرا شاہزیب سے بات نہیں کرتی تھی۔ شاہزیب نے اسے کئی بار پیار، غصے اور لاڈ سے منانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی خاص ڈھیٹ ٹھہری تھی۔ شاہزیب یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا۔ وہ مسلسل افرا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار کار کو نہ دیکھ پایا اور ایک زوردار تصادم
اس کا کار سے ہوا تھا، اس کے بعد وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ افرا ڈنر تیار کر رہی تھی جب اس کا کاؤنٹر پر رکھا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ان نون نمبر دیکھتے اس نے اگنور کر دیا تھا، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے کال اٹھا لی تھی۔ دوسری جانب سے شاہ زیب کے بارے میں ملنے والی خبر اس کا سارا وجود ہلا گئی تھی۔ وہ اگر بر وقت کاؤنٹر کو نہ پکڑتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ فون کر چکا تھا لیکن وہ سن پڑ گئی تھی۔ اسے پینک اٹیک اٹھتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن جلدی خود پر قابو پاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنا ضروری سامان لیتی وہ گھر سے نکل پڑی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ اسے پچھلے دنوں شاہ زیب کے ساتھ کیا گیا اپنا رویہ یاد آ رہا تھا، جس پر رہ رہ کر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی شاہ زیب کے بارے میں پوچھتی وہ مطلوبہ روم میں پہنچی تھی، جہاں سوئیوں میں جکڑا وہ لیٹا ہوا تھا۔ اسے ڈاکٹر سے پتہ چلا تھا کہ اس کے سر پر سٹیچز لگے ہیں، باقی وہ ٹھیک ہے، بس معمولی سی چوٹیں ہیں، جس پر اس نے سکون کا سانس بھرتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ شاہ زیب کو ایک ہفتے بعد ہوش آ گیا تھا۔ تب تک وہ شاہ زیب کے پاس بیٹھی آیت پڑھ کر اس پر پھونکتی رہی تھی۔ شاہ زیب کے ہوش میں آتے ہی وہ رونے لگ پڑی تھی۔ شاہ زیب نے لب بھیج کر اس کی طرف دیکھا تھا، جس کے آنسو دل پر تیز تیزاب کی طرح گرتے چھید کر رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں؟ شاہ زیب نے افرا کی طرف دیکھتے پوچھا تھا، جو اس کے قریب بیٹھی موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ اس نے شاہ زیب کے کاردار لہجے کو اگنور کرتے پوچھا تھا۔ تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا؟ جیسے اتنے دنوں سے مجھے نظر انداز کرتی آئی ہو، ویسے ہی سوچتی رہتی، مر گیا ایک پاگل۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ افرا کے حلق میں آنسو کا پندہ سا اٹک گیا تھا۔ شاہ زیب اس کی آواز اس کی بات سنتی چیخی تھی، لیکن شاہ زیب کی گھوری نے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ آپ ایسے باتیں مت کریں پلیز، وہ دھیرے سے منمنائی تھی۔ پھر کیسی باتیں کروں؟ اب کیوں تڑپ رہی ہو؟ جب پہلے فرق نہیں پڑ رہا تھا، اب کیوں تمہیں فرق پڑ رہا ہے؟ وہ آگے کو جھکتا افرا کے گردن کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا چبا چبا کر بولا تھا۔ اس کے آنسو بے شک دل پر بجلی بن کر گر رہے تھے، لیکن اسے احساس دلوانا بھی تو ضروری تھا۔ آپ نے کبھی مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، پھر کیسے کرتی آپ پر اعتبار؟ وہ شکوہ کن نگاہوں سے شاہ زیب کو دیکھتی منمنائی تھی۔ تمہیں میرا ماضی جانا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں سے ڈسچارج ہو کر گھر جاتے ہی میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن دوبارہ مجھے اگنور کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس بار میں نے زیادہ زور زبردستی نہیں کی، مگر تم نے دوبارہ ایسا سوچا بھی تو بہت برا انجام ہوگا۔ افرا کی روئی سے گلابی آنکھوں کو شدت سے چومتے شاہ زیب نے سرد لہجے میں کہا تھا، جس پر افرا اس کے سینے سے لگتے اپنا سر ہلا گئی تھی۔ شاہ زیب نے اسے باہوں میں سماتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ میری قسم کھائے آئندہ کے بعد کبھی بھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ شاہ زیب ڈسچارج ہو کر واپس گھر آ گیا تھا۔ افرا اس کا خاص خیال رکھ رہی تھی۔ وہ یونی سے بھی کچھ دنوں کے لیے آف لے چکا تھا۔ افرا کی توجہ پا کر وہ مسرور ہو گیا تھا۔ افرا کی بات سنتے اس نے بھویں چکا کر اسے دیکھا تھا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ شاہ زیب نے اپنے سر کے پیچھے بازو ٹکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے؟ وہ سنجیدگی سے بولتی شاہ زیب کی روح کو زخمی کر گئی تھی۔ شاہ زیب کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ جھٹکے سے افرا کو اپنی جانب کھینچتا وہ اس کے منہ کو مضبوطی سے جکڑ چکا تھا۔ دل تو کر رہا ہے تمہاری زبان کاٹ دوں، جس سے تم نے یہ بکواس کی ہے۔ اس کی بات سے افرا کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ یہ حرام چیزوں کو منہ لگاتے ہیں۔ وہ شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھتی نم لہجے میں بولی تھی۔ میں چاہتی ہوں جب بھی آپ اس حرام چیز کو منہ لگانے کا سوچیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ پھر آپ دوبارہ میرے لمس سے تو کیا میری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جائیں گے۔ وہ بے رحم انداز میں دو ٹوک بات کر رہی تھی۔ شاہ زیب کو معاملے کی گہرائی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم وعدہ کرو دوبارہ مجھے اگنور نہیں کرو گی، اور مجھے چھوڑ کر جانے کا تو سوچنا بھی مت۔ افرا کے گال کو پیار سے سہلاتے شاہ زیب سنجیدگی سے بولا تھا۔ تھینک یو سو مچ شاہ زیب۔ افرا اس کے جواب پر شاہ زیب کے سینے سے اپنے ہونٹ رکھتی بولی تھی۔ شاہ زیب اس کے لمسے محسوس کر کے مسکرا اٹھا تھا۔ میں نے ہمارے ہنی مون کے لیے پروگرام بنایا ہے جو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا۔ تم پیکنگ کر لو، ہم کل صبح نکلیں گے۔ شاہ زیب افرا کے کان کی لو کو چومتا سرگوشی میں بولا تھا۔ افرا گھبراہٹ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ شاہ زیب سے خود کو چھڑواتے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ افرا کے جاتے ہی شاہ زیب نے عادل کو کال ملائی تھی۔ اب کیسے ہو شاہ زیب؟ عادل کو اس کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چل گیا تھا، وہ اسی کی آج کل انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کچھ پتہ چلا؟ شاہ زیب نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ ہاں، ایک انٹرسٹنگ خبر ملی ہے۔ جس کار نے تمہارا ایکسیڈنٹ کیا تھا اس کا مسز شہروز سے کنیکشن ملا ہے، عادل نے بتایا۔ ایک تو اس آرٹیفیشل بڑھیا کو بھی سکون نہیں ہے۔ واو، نائس نیم۔ تم اپنی بیوی کی سیکیورٹی اسٹرانگ کر لو اور اس مسز شہروز کا روحان کے ساتھ مل کر سارا کالا چھٹا اکٹھا کر کے رکھنا۔
میں کچھ دن کے لیے یہاں نہیں ہوں گا، سو ٹینشن مت لینا۔ شاہ زیب نے عادل سے کہا تھا۔ اوکے ٹیک کیئر، عادل نے جواباً کہا تھا۔ ویٹ عادل، لاسٹ ٹائم جو ہوٹل میں ہوا تھا ایسا کچھ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا۔ تم میرے اچھے دوست میں سے ہو جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا، سو تھینک یو یار، شاہ زیب نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ واقعی عادل سے اس دن بہت برا پیش آیا تھا، جو کہ بالکل اچھا نہیں تھا۔ اٹس اوکے، میں سمجھ سکتا ہوں، انجوائے کرنا، میں یہاں سب سنبھال لوں گا، عادل نے مسکرا کر جواب دیا تھا، جس پر شاہ زیب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اچھا اتنا تو بتائیں ہم جا کر رہے ہیں، افرا نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ شاہ زیب نے اپنی مسکراہٹ دباتے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ ہم فوگو آئی لینڈ پر جا رہے ہیں، وہ افرا کے گال چومتا بولا تھا۔ شرم کر لے، ہم باہر ہیں، افرا نے اسے آنکھیں نکال دی تھی۔ میں ڈرتا ہوں کسی سے، وہ افرا کا چہرہ تھامتا بجا بجا اپنا لم چھوڑتا بولا تھا۔ افرا ریڈ کلر کے پتہ نہیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، رینٹڈ کار کے ڈرائیور پر بنا نظر ڈالے شاہ زیب کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ لگتا ہے تم ڈر گئی ہو، شاہ زیب نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ افرا نے ایک زوردار چٹکی شاہ زیب کی ٹانگ پر کاٹی تھی، جس پر وہ بلبلا اٹھا تھا۔ بہت زور سے کرتی ہے، اس کا بدلہ میں تم سے رات میں لوں گا۔ اس کی بات پر افرا گھبرا گئی تھی، جبکہ چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی تھی۔ فوگو جزیرے پر شاہ زیب پہلے ہی اپنا کیبن بک کروا چکا تھا۔ وہ ایک نہایت خوبصورت جزیرہ تھا، جس کے ارد گرد پتھر اور ندی بھی بہتی تھی۔ افرا گاڑی سے نکلتی سامنے موجود منظر کو دیکھتی سمرائز ہو گئی تھی۔ کھلی تر و تازہ ہوا، ٹھنڈک کے احساس نے اسے فریش کر دیا تھا۔ شاہ زیب رینٹ پے کرتا سامان لیتا افرا کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ہم یہاں رہیں گے، افرا کیبن کو دیکھتی بولی تھی، جس کی ایک سائڈ گلاس سے بنی ہوئی تھی، جس سے سارے اندر اور باہر کے منظر دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں، ہم کچھ دن اب یہاں ہی رہیں گے، شاہ زیب اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتا بولا تھا۔ افرا اس کے لمس پر کھل کر گلاب ہو گئی تھی۔ واؤ شاہ زیب، یہ بہت پیارا ہے، وہ شاہ زیب کے گلے میں باہیں ڈال کر جھومتی ہوئی خوشی سے پرجوش انداز میں بولی تھی۔ شاہ زیب نے ہنس کر اس کے بال سہلائے تھے۔ یہاں سے 5 منٹ دور ایک ریسٹورینٹ ہے، اس کا وینیو بہت پیارا ہے، اس کا ویو بہت پیارا ہے، ہم چلیں گے ڈنر پر، شاہ زیب نے افرا کا گال کھینچتے پیار سے کہا تھا۔ اب جاؤ، جا کر کچھ ریسٹ کر لو، میں بھی کچھ دیر تک آیا۔ شاہ زیب افرا کو بیڈ روم میں چھوڑتا گلاس ویو کے سامنے کرٹن کر چکا تھا، جس سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ ریڈ شرٹ، بلیک جینز اور بلیک کے لانگ کوٹ میں تیار افرا شاہ زیب کے ساتھ اس وقت ڈنر کر رہی تھی۔ وہ لوگ جس ریسٹورینٹ میں آئے تھے وہ گلاس کا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے کافی کچھ چھپ گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک خوبصورت منظر ان کی آنکھوں کو راحت بخش رہا تھا۔ راحت ہوتا ہے نا، یہاں رات بخش رہا تھا لکھا۔ تم خوش ہو؟ شاہ زیب نے افرا کا ٹیبل پر دھڑا ہاتھ سہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ، تھینک یو سو مچ، افرا نے شاہ زیب کا ہاتھ تھامتے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ شاہ زیب مسرور سا مسکرایا تھا۔ وہ لوگ ڈنر کر چکے تھے، اب ڈیزرٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے ایسے ملوں گی، وہ ہنس کر بولی تھی۔ مجھے لگا تھا بابا جانی جو لڑکا پسند کریں گے میں اسی سے شادی کر لوں گی، لیکن یہاں تو قسمت نے الگ ہی کھیل کھیلا ہے، مجھے پتہ بھی نہ چلا، اور آپ طوفان کی طرح میری زندگی میں داخل ہوئے، میرے دل کے دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ وہ شاہ زیب کی انگلیوں پر نظریں ٹکائے دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ شاہ زیب اس کے اظہار پر جتنی خوشی محسوس کر رہا تھا، وہ شاید ہی بتانے سے قاصر تھا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، ورنہ میں مزید خود پر قابو نہیں کر پاؤں گا، شاہ زیب ویٹر کو بولتا بل کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ افرا اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپے جذبات کے ٹھاٹے مارتے سمندر میں غوطہ زن ہونے لگی تھی۔ افرا کا ہاتھ تھامتا شاہ زیب تیزی سے ریسٹورینٹ سے نکل گیا تھا۔ افرا کو پتہ بھی نہ چلا اور وہ لوگ کیب میں پہنچ چکے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے شاہ زیب نے افرا کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے چہرے کو بلند کرتے اس کی سانسوں کو خود میں قید کیا تھا۔ افرا نے پاؤں کے بل اوپر اٹھتے شاہ زیب کی گردن میں باہیں ڈال دی تھی۔ فسوں خیز لمحوں میں ان کی تیز سانسوں اور دھڑکتے دل نے ایک عجیب ہی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ شاہ زیب نے افرا کا کوٹ اتار کر پھینکتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ تیز سے سیڑھیاں پھلانگتا روم میں پہنچا تھا۔ افرا اس کی گردن میں منہ چھپائے اپنی سانس بحال کر رہی تھی۔ شاہ زیب افرا کے چہرے پر جا بجا اپنے محبت کے پھول کھلاتا اس کو اپنے لمس سے روشناس کروا رہا تھا۔ جب افرا نے شاہ زیب کو پکارا تھا، میں ابھی کچھ نہیں سننا چاہتا، اتنے مہینوں کا خود کے جذبات پر بند باندھنا آج ٹوٹ گیا ہے۔ شاہ زیب، افرا نے اس کا چہرہ تھامتے اوپر اٹھایا تھا، آئی لو یو سو مچ، میں نے اپنا
میں نے اپنا دل آپ کے حوالے کر دیا، اس کو سنبھال کر رکھیے گا، اگر یہ ٹوٹ گیا تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ افرا نے بولتے ہی شاہ زیب کے ماتھے پر ہونٹ ٹکائے تھے۔ شاہ زیب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ افرا کی شرٹ کندھوں سے سرکاتے شاہ زیب نے وہاں اپنے دہکتے لمس سے جا بجا نشان چھوڑے تھے۔ افرا کے سرخ چہرے، بند آنکھیں اور پھولے سانس کو دیکھتے شاہ زیب نے ایک بار پھر اس کی سانسیں خود میں قید کر لی تھی۔ افرا مکمل طور پر اپنا وجود اس کے حوالے کر چکی تھی۔ چاند بھی آج ان دونوں کے ملن پر بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔ آج دو محبت کرنے والے مل چکے تھے۔ اپنے رشتے کو نئی اہمیت دے چکے تھے۔ افرا شاہ زیب کی باہوں میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، مسکرا کر شاہ زیب کی طرف دیکھتی وہ آہستہ سے اس کی گرفت سے نکلتی ڈریس چینج کرتی گلاس روم کے ساتھ موجود بالکنی میں کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے چلی گئی تھی۔ شاہ زیب کے ہر عمل نے اس کی محبت کی شدت اور دیوانگی کا بتا دیا تھا، جس پر وہ بے حد مسرور تھی۔ شاہ زیب کی جب آنکھ کھلی تو اسے خود کو اکیلا پایا تھا۔ وہ ایک پل کو ڈر گیا تھا۔ اسے لگا افرا اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر افرا کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ جب وہ اسے بالکنی میں دکھائی دی تھی، یہاں چھپ کر کیا کر رہی ہو اور کب سے یہاں موجود ہو؟ شاہ زیب نے افرا کے گرد بازو پھیلاتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے ہی کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کھانے کا دل کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر شاہ زیب کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی تھی، میں نہیں چاہتا آئندہ تم مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر اٹھو۔ وہ افرا کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتا بولا تھا۔ افرا کو اس کی تیز دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ افرا نے پریشانی سے پوچھا تھا، لیکن شاہ زیب خاموش ہی رہا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے وہ ایک پل کو ڈر گیا تھا۔ اس کی گردن پر ناک رگڑتے شاہ زیب نے ہنکارا بھرا تھا، تم ٹھنڈی پڑ رہی ہو۔ افرا کے سرد بازوں کو سہلاتے شاہ زیب نے مدھم سے لہجے میں کہا تھا۔ افرا اس کے بدلتے تیور دیکھ گھبرا گئی تھی۔ ہمیں اندر چلنا چاہیے۔ شاہ زیب افرا کی سرخ ناک کو چومتا متواتر بولا تھا۔ افرا اس کے لمس پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتائیں گی؟ افرا نے روم میں داخل ہوتے شاہ زیب کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ شاہ زیب نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ تم واقعی اس وقت یہ جاننا چاہتی ہو تو تم چاہو تو ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ شاہ زیب اس کی گود میں منہ چھپاتا ہوا بولا تھا۔ شاہ زیب! افرا کے پکارنے پر شاہ زیب نے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ ماضی حاتم شاہ کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی وہ باہر کے ملک کر چکے تھے، جبکہ میر شاہ، جس کی شادی ان کی دوست کی بیٹی زینب سے ہوئی تھی، شادی کے 2 سال بعد ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، جس کا نام انہوں نے شاہ زیب رکھا تھا، جو سارے گھر کی رونق تھا۔ زندگی خوشحال چل رہی تھی جب 9 سال بعد زینب پھر سے پریگننٹ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، جس پر انہوں نے کان نہیں دھرے تھے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ زینب بیگم زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ وہ اپنے پیچھے روتے بلکتے سب لوگوں کو چھوڑ گئی تھی۔ میر شاہ کے لیے بکھرے شاہ زیب اور بیٹی نورے کو سنبھالنا نہایت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ شاہ زیب آہستہ زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ 6 سال گزر گئے تھے۔ شاہ زیب 15 سال کا ہو گیا تھا، جبکہ نورے 6 سال کی تھی۔ ماہین اس عرصے میں کئی بار چکر لگا چکی تھی۔ اس کے لیے بار بار پاکستان آسان نہ تھا، تبھی اس نے اپنے بھائی کو دوبارہ شادی کرنے کا کہا تھا۔ اسی دوران میر شاہ کو اپنی آفس ورکر فاطمہ پسند آ گئی تھی، جو بیوہ تھی۔ انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار حاتم شاہ سے کیا تھا۔ شاہ زیب، تمہارے بابا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں نورے، اور تمہیں ایک ماں کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تم اسے اپنی زینب کی جگہ دو، مگر اسے کم از کم ایک موقع دو۔ حاتم شاہ نے شاہ زیب کو اپنے پاس بٹھا کر محبت سے سمجھایا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر بابا یہ بات خود مجھ سے کرتے تو مجھے زیادہ اچھا محسوس ہوتا۔ وہ نظریں حاتم شاہ پر گاڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اپنے پوتے کے جواب پر کھل اٹھے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں ایک عورت کے وجود کی شدید کمی تھی، جس کی خود کی زوجہ بھی کئی سال پہلے ان کا ساتھ چھوڑ کر جا چکی تھی، اور بیٹی بھی پرائے ملک تھی۔ یہ شکوہ شکایت تم دونوں باپ بیٹے کے درمیان میں ہے۔ میں کچھ نہیں بولوں گا میرے شہزادے۔ حاتم شاہ مسکرا کر بولے تھے۔ ایک چھوٹی سی تقریب میں سادگی سے فاطمہ کا نکاح میر شاہ سے کرا دیا گیا تھا۔ فاطمہ ایک سلجھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، نرم مزاج عورت تھی۔ میں آپ کو اپنی ماں کی جگہ تو نہیں دے سکتا آنٹی، لیکن میں آپ کی عزت اپنی ماں کے برابر کروں گا۔ شاہ زیب نے ان کے ساتھ بیٹھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جسامت اور قد کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ انہوں نے نورے کو اچھے سے سنبھال لیا تھا، جبکہ شاہ زیب کا بھی دل وہ آہستہ آہستہ جیتنے لگی تھی۔ فاطمہ نے ان کا دل ایسے جیتا تھا کہ شاہ زیب بھی انہیں آہستہ آہستہ ماما جان کہہ کر بلانے لگا تھا۔ فاطمہ کی بہن زباریہ، جو کہ اپنے سے 20 سال بڑے آدمی کے ساتھ شادی شدہ تھی، وہ دوسرے شہر سے ان کے شہر بلکہ ان کی کالونی میں ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ شاہ زیب، یہ میری بہن ہے
زباریہ زباریہ فاطمہ سے ملنے آئی تھی۔ جب پہلی بار فاطمہ نے ان دونوں کا آپس میں انٹرویو کروایا تھا، وہ فاطمہ کے مقابل میں انتہائی حسین اور پرکشش تھی۔ شاہ زیب نے ان کے شوہر کو تصویروں میں دیکھا تھا جو فاطمہ نے اسے دکھائی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہ آ سکا اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود اتنے ضعیف آدمی سے کیوں شادی کی۔ السلام علیکم آنٹی، شاہ زیب خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ آنٹی میں ابھی ینگ ہوں شاہ زیب، تم مجھے میرے نام سے بلا سکتے ہو۔ اپنے سنہری بالوں کو پیچھے جھٹکتی وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ اوکے زبانیہ، نائس ٹو میٹ یو۔ زباریہ ماما جان، میں اپنے فرینڈ کے ساتھ باہر جا رہا ہوں۔ شاہ زیب فاطمہ سے بولتا چلا گیا تھا۔ زباریہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں شاہ زیب اتنا ہینڈسم ہے؟ زباریہ ہنس کر بولتی۔ فاطمہ اس کی بات پر بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ زباریہ اب دن کے وقت زیادہ تر فاطمہ کے گھر ہی گزارتی تھی، جبکہ جب بھی اس کا شوہر بزنس کے سلسلے میں باہر جاتا تھا وہ یوں ہی ان کے گھر رہنے آ جاتی تھی۔ اسی دوران ان کی آہستہ آہستہ شاہ زیب سے بہت گہری دوستی ہوتی گئی تھی۔ ان کی دوستی حاتم شاہ کو کچھ پسند نہ آئی تھی، لیکن وہ کچھ بول نہ پائے تھے۔ زباریہ، یار میں ٹرپ پر جا رہا ہوں، میری مدد کر دے پیکنگ میں۔ شاہ زیب بے تکلفی سے اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ وہ 17 سال کا ہو گیا تھا، لیکن دیکھنے میں وہ ایک حسین گبرو جوان لگتا تھا۔ کچھ اس کے جم جانے سے بھی اس کی اچھی خاصی باڈی بن چکی تھی۔ ہاں چلو میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اس کے بازو پر ہاتھ پھیرتی زباریہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زباریہ کی اس حرکت پر شاہ زیب نے گوار نہ کیا تھا، مگر زباریہ کو اس سے شے مل گئی تھی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے چھوتی رہتی تھی۔ فاطمہ بیگم اپنی بہن اور شاہ زیب کے درمیان اتنی گہری دوستی دیکھ کر خوش تھی، اس بات سے بے خبر کہ یہ دوستی ایک معصوم کی زندگی تباہ کرنے والی تھی۔ شاہ زیب کی فرسٹ ایئر کے ایگزام ہو رہے تھے جب حاتم شاہ کے گاؤں میں موجود رشتہ داروں کے گھر شادی تھی۔ شاہ زیب تو جانے سے قاصر تھا، اور باقی سب لوگوں کا شادی پر بھی جانا ضروری تھا کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے۔ شاہ زیب کا مسئلہ تھا، ایسا کرتے ہیں ہم شاہ زیب کو زباریہ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں، پیپرز بھی آرام سے دے لیں گے اور ہمیں اس کے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ فاطمہ بیگم نے یہ سجیشن دی تھی جس پر شاہ زیب نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا، کیونکہ زباریہ سے تو اسے کافی گہری دوستی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، شاہ زیب نے کندھے اچکاتے جواب دیا تھا۔ حاتم شاہ کا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر مجبوری کی وجہ سے وہ مان گئے تھے۔ ہم 2 دنوں میں واپس آ جائیں گے، تم اپنا خیال رکھنا میرے شہزادے۔ حاتم شاہ نے پیار سے شاہ زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، جس پر وہ مسکراتا ہوا انہیں گلے لگا گیا تھا۔ اچھے سے پیپرز دینا، مجھے اچھا رزلٹ چاہیے، میر شاہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ زیب نے سر ہلاتے انہیں زور سے گلے لگایا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے باپ کی خوشبو کو بھی محسوس کرنے کے لیے تیار جائے گا۔ زباریہ، میرے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھنا، فاطمہ نے شاہ زیب کی طرف دیکھتے زباریہ سے کہا تھا، جس پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں شاہ زیب کا خاص خیال رکھوں گی، وہ ذومعنی لہجے میں لبوں کو دانتوں تلے دباتی ہوئی بولی تھی۔ ارشد بھائی کا کوئی مسئلہ تو نہیں شاہ زیب کے یہاں رکنے پر؟ فاطمہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، اسے کیا مسئلہ ہوگا؟ زباریہ نے اپنے شوہر کے ذکر پر دانت کچکچائے تھے۔ شاہ زیب کو زباریہ کے گھر چھوڑتے باقی سب خوشی خوشی روانہ ہو گئے تھے۔ پہلا دن تو بآسانی گزر گیا تھا، شاہ زیب نے پڑھتے ہوئے گزار دیا تھا۔ اگلے دن اسے چھٹی تھی اور زباریہ کے شوہر نے شہر سے باہر جانا تھا۔ شاہ زیب، تم فری ہو نا آج رات کو؟ زباریہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے شاہ زیب سے پوچھا تھا، جو بیڈ پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا۔ نہیں، میں دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا پلان بنا رہا ہوں، شاہ زیب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم اپنا پلان کینسل کر دو، ارشاد شہر سے باہر جا رہے اور میں اکیلی ڈنر نہیں کرنا چاہتی، تم آج میرے ساتھ ڈنر کرو گے اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ زباریہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی تھی۔ اوکے ملکہ عالیہ، اور کوئی حکم اس غلام کے لیے؟ شاہ زیب ہنس کر بولا تھا۔ زباریہ اسے دیکھتی ذومعنی انداز میں مسکرا اٹھی تھی۔ نہیں، تم اب ریسٹ کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، وہ شاہ زیب کے قریب آتی اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر کر بولی تھی۔ شاہ زیب نے ابرو اچکاتے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا تھا، جس پر وہ ہنستی اسے فلائنگ کس کرتی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ شاہ زیب کو اس کی حرکت پر عجیب سا محسوس ہوا تھا، جسے وہ سر جھٹک کر اگنور کر چکا تھا۔ شاہ زیب، 15 منٹ بعد ڈنر کے لیے آ جانا، میں ذرا فریش ہو جاؤں، زباریہ نے اس کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، شاہ زیب کے جواب پر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاہ زیب ٹراؤزر اور شرٹ پہنے روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتا ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا، جب ہیل کی ٹک ٹک سنتا اپنے موبائل سے سر اٹھاتا سامنے دیکھنے لگا تھا۔ زباریہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ریڈ سلیو لیس نائٹ گاؤن جو اس کے ٹخنوں سے بس تھوڑی اوپر آتا تھا،
ساتھ ریڈ لپسٹک اور بلیک ہیلز پہنے وہ اپنے گولڈن بال کھلے کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ شاہ زیب نے گلا کنگار کر شرمندہ ہوتے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ زباریہ یہ اتنی بولڈنس بھی ہو سکتی ہے۔ زباریہ کو تو پتہ نہیں، لیکن وہ بے حد شرمندہ ہو رہا تھا۔ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں میری ایسی ڈریسنگ کرنے سے؟ ایکچولی مجھے اب کافی ایزی فیل ہو رہا ہے، ورنہ پہلے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شاہ زیب کے سامنے کھڑے ہوتے کمر پر ہاتھ ٹکا کر پوچھا تھا۔ نہیں، ڈنر کب تک ملے گا؟ وہ بالکل بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا، تبھی نظریں چراتا ہوا بولا تھا، یس میں بھی سرو کرتی ہوں۔ زباریہ کے جاتے شاہ زیب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ تم تب تک یہ جوس پیو، کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں اس کو ہیٹ اپ کر رہی ہوں۔ وہ شاہ زیب کو جوس پکڑاتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ زیب نے انکمفرٹیبل ہوتے اس کے ہاتھ سے جوس پکڑتے لبوں سے لگایا تھا اور ایک ہی سانس میں سارا جوس پی گیا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں یہ جوس بہت پسند آئے گا، وہ ذوحمانی انداز میں مسکرا کر بولتی۔ شاہ زیب بھی جواب میں ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ مجھے ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا۔ شاہ زیب اپنی شرٹ کا بٹن کھولتا ہوا بولا تھا۔ اس کا اچانک شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی اور گرمی لگنے لگی تھی۔ آؤ میں تمہیں روم میں لے کر جاؤں، کچھ دیر ریسٹ کر لو۔ زباریہ نے مسکراہٹ چھپاتے اس کو پکڑ کر اٹھایا تھا اور اپنے کمرے کی جانب لے گئی تھی۔ یہ میرا روم نہیں ہے۔ شاہ زیب سے اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، تبھی وہ اپنے قدموں پر ڈگمگاتا بولا تھا۔ بدلے میں زباریہ بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اسے پکڑ کر بیڈ کے قریب لے جاتے اس نے شاہ زیب کو بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ شاہ زیب لڑکھڑاتا بیڈ پر پٹ سے گر گیا تھا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ شاہ زیب کو اپنا سارا جسم پیرالائز ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی جسم بے جان سا لگنے لگا تھا۔ کچھ نہیں بیبی، بس ڈرگز کا اثر ہے۔ وہ بیڈ پر چڑھتی، شاہ زیب کی شرٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھولتی، جھک کر سائیکو انداز میں بولی تھی، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ شاہ زیب اس کے ہاتھ اپنے برہنہ سینے پر محسوس کرتا بے بسی سے بولا تھا۔ اسے زباریہ کے لمس سے کراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تم پہلے ہی نظر میں پسند آ گئے تھے، اور جو چیز زباریہ کو پسند آ جائے وہ اسے اپنا بنا کر چھوڑتی ہے۔ اب بس تمہیں بھی مکمل طور پر اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ ارشد سے شادی تو میں نے پیسے کے لیے کی تھی، ورنہ اس بوڑھے سے مجھے بالکل بھی پیار نہ تھا، لیکن تم سے مجھے بہت محبت ہے۔ یہ دولت، اسٹیٹس، یہ تو نشہ ہے جو مجھے ارشد سے مل رہا ہے، ورنہ وہ کسی کام کا نہیں۔ شاہ زیب کی گردن میں منہ دیتی اس کی مہک خود میں اتارتی وہ مسکرا کر بولتی۔ شاہ زیب کو اس سے سخت نفرت اور کراہٹ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ خود کو وہ بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ زباریہ نے ابھی اپنے ہونٹ شاہ زیب کے سینے پر رکھے تھے کہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور ارشد روم میں داخل ہوتا ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گیا تھا۔ ارشد، تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زباریہ ارشد کو دیکھتی فوراً اپنے گرد بازو باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاہ زیب نے ارشد کو دیکھ کر شکر ادا کیا تھا، مگر زباریہ کی بات نے اسے ہلا دیا تھا۔ ہیلپ می، شاہ زیب کمزور آواز میں بولتا، اسے اپنے جسم سے ساری انرجی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارشد کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑا تھا۔ جان، اس کے گھر والوں کو فون کر کے بتائیں، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ زباریہ ارشد کے قریب آتی اپنا نائٹ گاؤن پھاڑتی اور اپنا چہرہ بگاڑتی ہوئی بولی تھی، تم تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے ہوتے دیکھ سکتے ہو؟ اسی لیے جلدی سے انہیں کال ملاؤ۔ ارشد چہرہ ہاتھ میں تھامے وہ جس انداز میں بولی تھی وہ مجبور ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے کال ملائی تھی اور میر شاہ پر قیامت برپا کر دی تھی۔ اپنے سپورٹ کی کرتوتوں پر پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا۔ حاتم شاہ کو پوری بات بتاتے وہ لوگ فوراً وہاں سے نکل آئے تھے۔ انہیں پہنچنے میں 5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ تب تک شاہ زیب اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھو تمہارے بیٹے کی کرتوت۔ سب لوگوں کے گھر پہنچتے ہی ارشد نے ڈرامہ کرتی روتی بلکتی صوفے پر بیٹھی زباریہ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کے اب اچانک سے چہرے اور بازو پر نشان پڑ گئے تھے۔ آپ کا سپورٹ نشہ کر کے بے ہوش پڑا ہے، ہمارے کمرے میں اسے اٹھا اور یہاں سے نکل جا، اور ہم اس کے خلاف کل پولیس رپورٹ درج کروائیں گے۔ ارشد پھنکارا تھا، کتنا کوئی گھٹیا آدمی ہے، یہ بھی بدتمیز کہیں کا گدھا۔ غصہ آ رہا ہے مجھے اس پہ۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، میرا پوتا ایسا نہیں ہے۔ حاتم شاہ دھاڑے تھے، جبکہ فاطمہ اپنی بہن کے پاس بھاگی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہ صاحب، ثبوت آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں میری بیوی کی حالت۔ میں تو شہر سے باہر جا رہا تھا، مگر میری فلائٹ کینسل ہو گئی، اپنی بیوی کو سرپرائز دینے آیا تھا، تو آپ کے ثبوت کو آگے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے لے کر نکل جائے یہاں سے، اس سے پہلے میں پولیس کو بلاؤں۔ ارشد کی بات پر میر شاہ نے حاتم شاہ کی طرف دیکھتے سر ہلایا تھا۔ وہ لوگ
لوگ ہوش و حواس سے بیگانہ شاہ زیب کو غمگین سی فاطمہ سمیت واپس لے آئے تھے، جبکہ شکر تھا اسی دوران نور گاڑی میں سو رہی تھی۔ صبح شاہ زیب کے اٹھتے ہی اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ شکر ہے آپ لوگ مجھے وہاں سے لے آئے، وہ عورت پاگل ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور مجھے ڈرگس دے کر پیرالائز کر دیا۔ شاہ زیب سب کو دیکھتا تیزی سے بول گیا تھا، اسے اپنے جسم میں سوئیاں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ بکواس مت کرو، ہمیں سب سچائی پتہ چل گئی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں ہے اپنی خالہ کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ میر شاہ کی اس کی بات سنتے دھاڑے تھے۔ بابا میرے یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ مکار جھوٹی عورت نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، وہ جھوٹی ہے۔ شاہ زیب نے میر حاتم کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا جب وہ خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ شاہ زیب نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا، جن کی آنکھوں میں نفرت، مایوسی، حقارت اور نہ جانے کیا کچھ نہیں تھا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، میری بہن پر الزام لگا رہے ہو۔ فاطمہ نے آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ شاہ زیب کو مارا تھا، جس پر وہ سن سا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ دادا آپ تو میرے یقین کریں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ شاہ زیب نے آخری آج سے حاتم شاہ کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ بھی نظریں موڑ گئے تھے۔ تم جیسا نالائق بیٹا ہونے سے بہتر تھا میرا کوئی بیٹا ہی نہ ہوتا۔ میر شاہ نے آگے بڑھ کر شاہ زیب کو کالر سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ دوبارہ لگایا تھا۔ شاہ زیب کی آنکھیں بھیگ گئی تھی اپنے باپ کے الفاظ سن کر، جبکہ اس کے تھپڑ نے اس کے دل سے رہی سے ان کی عزت بھی ختم کر دی تھی۔ وہ ان کا بیٹا کیا؟ ان کا بیٹا تھا کیا؟ انہیں اس پر ذرا بھی یقین نہ تھا۔ اگر وہ اس سے کبھی معافی مانگ بھی لیتے تو وہ اب انہیں کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ ہم تمہارے جیسے بے غیرت انسان کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، میر شاہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ میں تمہاری دوبارہ کبھی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ شکر کرو ہم نے زباریہ کو تمہارے خلاف کیس کرنے سے روک دیا، ورنہ اس وقت تم جیل میں سڑ رہے ہوتے۔ میر شاہ آخری بار اس پر نظر ڈالتے فاطمہ کو لے کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ کیا اب بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ شاہ زیب نے ہارے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ہستی بستی زندگی ایسا موڑ بھی لے سکتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں شاہ زیب سچائی کیا ہے، ابھی حالات ایسے نہیں کہ سچائی جان سکے۔ میں نے مہین کو کال کر دی، تم رات کی فلائٹ سے کینیڈا جا رہے ہو، وہاں تم محفوظ رہو گے اور نئے سرے سے زندگی سکون گزار سکو گے، لیکن یہاں فی الحال واپس آنے کا نہ سوچنا۔ وہ شاہ زیب کی طرف پیٹ کرتے بولے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان کے آخری الفاظ انہیں اپنے پوتے کا دیدار کرنے کے لیے بھی ترسا دیں گے۔ اگر اس مشکل وقت میں کوئی اس کا سہارا نہ بنا تھا، وہ مہین تھی، وہ واحد عورت تھی جس نے اس پر یقین کیا تھا، مگر وہ بھیا سے پتہ نہیں کیا تباہی کی طرف جانے سے روک نہیں پائی تھی، وہ اسے تباہی کی طرف جانے سے روک نہیں پائی تھی۔ رائٹر نے غلط لکھا ہوا ہے، اسی لیے میں غلط پڑھ رہی ہوں، اوکے؟ جس نے کالج کمپلیٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی جوائن کر لی تھی اور وہیں یونی کے قریب فلیٹ میں رہنے لگ پڑا تھا۔ اس کی ملاقات کالج میں عادل سے ہوئی تھی، لیکن ان دونوں نے آگے جا کر الگ فلیٹ جوائن کر لی تھی، فیلڈز۔ لیکن عادل نے کبھی شاہ زیب کو اکیلا نہیں چھوڑتا، یہی وجہ تھی وہ دونوں ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے، اور اسے شاہ زیب کے پاسٹ کا بھی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ شاہ زیب کو اکثر اس بارے میں نائٹ میئرز آتے رہتے تھے۔ شاہ زیب کو حاتم شاہ منتھلی پیسے بھیجتے تھے، لیکن اس نے کبھی انہیں استعمال نہ کیا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے سال ان کی ملاقات ڈینیل سے ہوئی تھی، وہ اسے اچانک ہی ملا تھا جب شاہ زیب نے اس کی مدد کی تھی۔ عادل اس دوران ٹریننگ پر گیا ہوا تھا اور اس کی ملاقات بھی زیادہ نہ ہوئی تھی۔ ڈینیل لوگوں کو لون دیتا تھا، جبکہ اس کے مافیا سے کافی تعلقات تھے۔ شاہ زیب کی ڈینیل سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اندر چھپا سالوں کا غصہ اور درد لوگوں پر نکالنے لگا تھا۔ جو لوگ ڈینیل کو ٹائم سے پیسے نہیں دیتے تھے، انہیں مار کر بانڈ کرنے کا کام شاہ زیب کرنے لگا تھا۔ ڈینیل نے ہی اسے شراب اور ڈرگ سے متعارف کروایا تھا، جس کے بعد وہ ان چیزوں میں سکون حاصل کرنے لگا تھا، جبکہ سگریٹ تو وہ پہلے ہی کافی عرصے سے پیتا آ رہا تھا۔ عادل جب واپس آیا تھا تو شاہ زیب کو مار دھاڑ، نشہ اور شراب پیتے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ ڈینیل کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے بڑے تعلقات تھے، اور نہ ہی وہ شاہ زیب کو روک پایا تھا۔ شاہ زیب تم پاگل ہو گئے ہو، کیا کر کے آ رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ عادل نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ وہ زخمی ہاتھ لے کر بکھری حالت میں واپس آیا تھا۔ کچھ نہیں، کام کر کے آیا ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈیوٹی پر نہیں جانا؟ شاہ زیب نے سگریٹ سلگاتے صوفے پر گرتے پوچھا تھا۔ شاہ زیب چھوڑ دو یہ سب ابھی بھی وقت ہے۔ عادل نے اسے سمجھانا چاہا تھا، جس پر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ میرا باپ مت بنو، میرا جو دل کرے گا میں کروں گا، مجھے اب ان سب سے سکون ملتا ہے اور میں یہ سب کروں گا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاہ زیب کے بولنے پر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈینیل کے لیے کام کر کے شاہ زیب چند سالوں بعد اس زندگی سے تھک گیا تھا، اسی لیے اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا اور کوئی جاب وغیرہ کرنے کا سوچا تھا۔ ڈینیل اسے اپنے کام
اسے اپنے لیے کام کرنے کی موٹی رقم دیتا تھا جس سے اسے اپنے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ڈیلیا نے اسے کام چھوڑنے پر اسے پینٹ ہاؤس گفٹ کیا تھا جس پہ وہ شفٹ ہو گیا تھا۔ اسی دوران حاتم شاہ نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ماہین کی بیٹے کی شادی پر بھی وہ نہ گیا تھا اور نہ ہی اسے اپنی شکل دوبارہ کسی کو دکھائی تھی۔ چند سال یوں ہی گزر گئے تھے، وقت سارے زخم بھرتا گیا تھا، لیکن اس کے معاملے میں وقت نے اس کے زخم گہرے کر دیے تھے۔ عادل ڈیوٹی کرنے لگ گیا تھا جبکہ وہ پروفیسر بن گیا تھا۔ ڈینی نے اس کا سارا ریکارڈ کلیئر کروا دیا تھا، اسی لیے اسے جاب لینے میں مشکل نہ ہوئی تھی۔ پینٹ ہاؤس کو دوبارہ مکمل طور پر رینوویٹ کروانے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے دوسری جگہ شفٹ ہو گیا تھا جہاں اس کی ملاقات افرا سے ہوئی تھی اور اسی بے رنگ سی زندگی میں رنگ بھر گئے تھے۔ عادل ڈیوٹی سے تھکا ہارا گھر لوٹا تھا اور سارا دن ایک ضروری کیس کی اسٹڈی میں گزر گیا تھا جس سے وہ خاصا تھک گیا تھا۔ بریرہ خالی گھر دیکھتے اس نے بریرہ کو پکارا تھا جس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ بریرہ کہاں ہو تم؟ اس نے لاؤنج کی لائٹ آن کرتے پوچھا تھا جب ذرے سے کچھ اڑتا ہوا آ کر اس کے منہ پر گرا تھا، ساتھ ہی بریرہ کی کھلکھلاتی ہنسی اور مزید ٹھنڈا پانی اس کے اوپر گرا تھا۔ کیا کر رہی ہو بریرہ، پاگل ہو گئی ہو؟ ٹھنڈے پانی سے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ مجھے اس گھر میں سارا دن بند رکھنے کی سزا وہ بھی بنا کھانے کے۔ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی بولی تھی جبکہ پیٹ میں تیزی سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ عادل سنجیدگی سے اسے دیکھتا ایک جھٹکے سے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، میرے قریب مت آنا۔ بریرہ بھی چیخ رہی تھی کہ عادل آگے بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا جس سے بریرہ کے کپڑے بھی گیلے ہو گئے تھے۔ یو ایڈیٹ، یہ کیا کیا تم نے؟ بریرہ نے چیخ کر کہا تھا۔ عادل نے اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر جھکتے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ بریرہ تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ کیا بےہودہ حرکت کر رہے ہو؟ وہ گہرے سانس بھرتی نظریں چرا گئی تھی۔ عادل نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ مجھے گیلا کرنے کی سزا؟ عادل نے اس کی گردن کے قریب جھکتے اس کی مہک خود میں اتاری تھی۔ بریرہ اس کی حرکت پر کپ کپا اٹھی تھی۔ عادل چچوڑے بننے کی ضرورت نہیں، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ آرڈر کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی، اس کے بدلے میں مجھے کیا انعام ملے گا؟ وہ ناک سے اس کی گال سہلاتا گہری آواز میں بول رہا تھا۔ سارے دن کی تھکن اسے بریرہ کے نرم اور نازک وجود سے ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ پلکوں کی جھالر اٹھاتے گراتے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ عادل کی حرکت اس کی آواز گلے میں ہی دب گئی تھی۔ مجھے کچھ اور چاہیے، وہ سرگوشی والے انداز میں بولا تھا۔ اوکے، جو چاہیے گا لے لینا، اب جلدی سے کھانا آرڈر کر دو، میں تب تک کپڑے چینج کر رہا ہوں۔ وہ عادل کے باہوں کو ہٹاتی رخ پھیرتی بول کر تیزی سے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ عادل نے مسکرا کر اسے جاتا دیکھا تھا جبکہ اپنی بھوکی بیوی کے لیے آرڈر کرتا، اپنے گیلے یونیفارم کو دیکھتا خود بھی روم میں چلا گیا تھا۔ کام ڈاؤن شہروز، تمہارے اتنے ہائپر ہو جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسز شہروز نے نخوت بھرے انداز میں اپنے شوہر کے غصے کو لگام ڈالی تھی۔ وہ کل کا آیا لڑکا مجھے میرے ہی آفس میں گولی مار کر چلا گیا اور تم کہتی ہو کہ میں کام ڈاؤن رہوں؟ کہ کام ڈاؤن؟ مسز شہروز صاحب بھڑک کر بولے تھے۔ وہ بیڈ ریسٹ پر تھے فی الحال اور شاہ زیب سے بدلے لینے کا سوچ رہے تھے۔ اس کو سبق تو میں نے سکھانا چاہتی ہوں، سب ملازموں کے سامنے وہ مجھے بے عزت کر کے گیا۔ مسز شہروز بیڈ پر بیٹھتی بولی تھی، میری بات مانو تو اس بریرہ کی کڈنیپنگ اور ہمیں زخمی کرنے کی FIR آرڈر کروا دیتے ہیں۔ جب یہ جیل میں سڑے گا تب ہی میرے دل کو ٹھنڈک پڑے گی۔ شہروز صاحب کے جذباتی جواب نے مسز شہروز کی آنکھیں گھمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈونٹ بی سلی، ہم اس سے خود بدلہ لیں گے، اس کا خون ہی مجھے سکون دے گا۔ مسز شہروز مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ شہروز صاحب اس کے انداز و اشارہ سمجھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ بریرہ کا کچھ پتہ چلا؟ شہروز صاحب نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، وہ بگوڑی کہاں جا کر مر گئی ہے۔ جسٹن نے بھی میری ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ بریرہ سے ملنا ہے، اس کے ساتھ پری ہنی مون ٹرپ پر جانا ہے، بلا بلا۔ مسز شہروز خاصی تپ کر بولی تھی، شاہ زیب کا کام تمام کرنے کے بعد بریرہ کو ڈھونڈنے پر زور دینا، ہم جسٹن کے ساتھ ڈیل نہیں توڑ سکتے۔ شہروز صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا تھا جس پر مسز شہروز سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے شاہ زیب کو ماہرانہ انداز میں ختم کرنے کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، مگر شاہ زیب کی خوش قسمتی تھی یا مسز شہروز کی بد دعا جو وہ بچ گیا تھا۔ اف، کب چھوٹے گی اس شخص سے ہماری جان؟ شاہ زیب کی صحیح سلامت ہونے کی خبر سن کر مسز شہروز چیخ کر بولی تھی، ساتھ ہی اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود شراب حرام مشروب کو اپنے اندر اڈیل گئی تھی۔ شاہ زیب کے اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر جانے کی خبر ان کے زخموں پر جلتی کا تیل کا کام کر گئی تھی اور ساتھ ہی ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کا سن کر وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی، لیکن جلدی ہی ان کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا جس پر وہ
کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ شاہزیب کو برباد کرنے کا سوچتی وہ مسرور ہو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ شاہزیب اسے بری طرح مات دینے والا تھا۔ اذان کا الارم بجتے ہی عادل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے الارم بند کرتے بریرہ کو دیکھا تھا جو آدھے بیڈ پر پھیل کر سو رہی تھی۔ اس کو عجیب و غریب انداز میں سوتے دیکھ کر عادل کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھو کر گزری تھی۔ بریرہ، عادل نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے اٹھایا تھا۔ کیا ہے، اب مجھے سونے بھی نہیں دیں گے؟ وہ نیند میں بڑبڑائی تھی جبکہ عادل کی سر میں چلتی انگلیاں اسے سکون بخش رہی تھی۔ اٹھ جاؤ بریرہ، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے بریرہ کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے اسے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ بریرہ نے مندی آنکھوں سے معصوم انداز میں عادل کو دیکھا تھا۔ میں کل پڑھ لوں گی، اب مجھے سونے دو پلیز۔ وہ نیند میں جھولتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں، ابھی اٹھو، شاباش۔ عادل نے اس کے ماتھے کو چوم کر اسے قدرے نرم لہجے میں کہا تھا کہ وہ آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تم نے اتنے پیار سے کہا تبھی اٹھ رہی ہوں۔ وہ مکمل آنکھیں کھولتی ہلکی مسکان کے ساتھ بولی تھی۔ تم جا کر پہلے فریش ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا تم دوبارہ سو جاؤ۔ عادل نے اسے جلدی سے اٹھا کر واش روم کی طرف دھکیلا تھا۔ بریرہ نے اس کی بات سن کر خاموشی سے آنکھیں گھمائی تھی۔ بریرہ کے فریش ہونے کے بعد وہ بھی فریش ہو کر وضو کر چکا تھا۔ نماز کی بنیادی علم بریرہ کے پاس موجود تھا۔ عادل نے اسے اچھے سے پہلے ساری طرح نماز کے بارے میں سمجھایا تھا کہ کیسے اور کس طرح سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ عادل کی سربراہی میں بریرہ نے اپنی زندگی کی پہلی نماز ادا کی تھی۔ وہ نماز پڑھتے اسے اپنی رگ میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے اپنے اندر موجود خالی پن بھی کم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ عادل کے دعا مانگتے دیکھ کر وہ بنا دعا مانگے اٹھ پڑی تھی۔ عادل نے اس کو اٹھتے دیکھ کر خاموشی سے اپنی دعا مکمل کی تھی۔ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ عادل نے دعا مانگتے ہی بریرہ سے پوچھا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، وہ نظریں جھکا کر بولتی۔ عادل اس کی کیفیت سمجھتا خاموش ہو گیا تھا۔ ایک دن، 2 دن اور ہر روز بریرہ عادل کے ہمراہ نماز پڑھتی تھی، لیکن ایک بات عادل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ دعا نہیں مانگتی تھی۔ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ بریرہ نماز پڑھتی اٹھنے لگی تھی جب عادل نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے روک لیا تھا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، ایسی کیا وجہ ہے جو تم دعا نہیں مانگتی؟ عادل کے پوچھنے پر بریرہ نظریں جھکائی اپنی شرٹ کے کنارے پر انگلی پھیرنے لگی تھی۔ تمہاری خاموشی سے مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ عادل کے بولنے پر وہ لب بھیج گئی تھی۔ میری جان، جو بھی بات ہے مجھے بتا سکتے ہو۔ عادل نے اس کا چہرہ تھام کر نرم لہجے میں بولا تھا۔ میں بہت گنہگار ہوں، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس پاک ذات سے کچھ مانگ سکوں۔ وہ عادل کے کندھے پر سر رکھتے انتہائی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اس کا بدلہ انداز عادل کو بے حد بھانے لگا تھا۔ آئندہ کے بعد کبھی ایسا مت سوچنا، میرا رب تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ تم اس سے دعا مانگا کرو، اس سے باتیں کیا کرو، تمہارے دل کو سکون ملے گا میری جان۔ عادل کے انداز اور بات سے ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا اس کے گال پر بہہ نکلا تھا، جسے عادل نے اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیا تھا۔ بریرہ نے عادل کی طرف دیکھتے مسکرا کر سر ہلا کر دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تھے۔ عادل ناشتہ کر کے ڈیوٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ آج کل وہ شاہزیب کے ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن بھی کر رہا تھا اور ایک کیس کو بھی ڈیل کر رہا تھا۔ مسز شہروز کے خلاف وہ کافی ڈیٹیلز حاصل کر چکا تھا جنہیں شاہزیب کے واپس آتے ہی وہ اس کے سپرد کرنے والا تھا۔ بریرہ دن بدن اس کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اب وہ اسے کسی قیمت میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شاہزیب اپنا ماضی بتا کر افرا کی گود میں منہ چھپا گیا تھا۔ افرا کی آنکھیں نم پڑ گئی تھیں جبکہ ہاتھ مسلسل شاہزیب کے بالوں میں حرکت کر رہے تھے۔ شاہزیب، آپ ٹھیک ہیں؟ افرا نے جذبات سے بھاری پڑتی آواز کے ساتھ شاہزیب سے پوچھا تھا جس نے بس ہنکارا بھرا تھا۔ وہ کیا بتاتا، ماضی کے سارے زخم ہرے کر دیے تھے، اسے تو اپنوں کی بے اعتباری اور باپ کے الفاظوں نے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ شاہزیب پلیز کچھ بولے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ زبردستی شاہزیب کا چہرہ اپنی گود سے اٹھاتے اپنے ہاتھوں میں تھام گئی تھی، اس کی سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی تکلیف اور اذیت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہاں مجھے درد ہوا تھا جب میرے ماں باپ نے میرے مرنے کی خواہش کرتے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتا بولا تھا۔ افرا اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی۔ شاہزیب سنبھالے خود کو، اسے تکلیف میں دیکھتی وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی تکلیف دہ لہجے میں بولی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کوئی عورت اتنا بھی گر سکتی ہے، مجھے علم نہیں تھا۔ وہ اس کے غم میں شراکت کرتی بول رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ افرا کے آنسو دیکھتا خود کو مضبوط بناتا اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر بولا تھا۔ افرا نے اس کی آنکھوں میں بے ساختہ دیکھا تھا جہاں بے پناہ محبت اور دیوانگی رقم تھی۔ آپ مجھے وعدہ کریں اس عورت کو سزا دلوائیں گے؟ مجھے تو یہ حیرانی ہے کہ آپ نے ابھی تک اسے سزا نہیں دلوائی، اسے جیل میں سڑنا چاہیے تھا۔ افرا نے اس کے ہاتھ کو تھامتے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ میں واپس پاکستان نہیں جانا چاہتا تھا، شاہزیب سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن شاہزیب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ افرا آپ چپ کر کے سو جاؤ۔ شاہزیب اس کی بات کاٹتا اسے باہوں میں بھر کر لیٹ گیا تھا۔ شاہزیب میں آپ اتنی آسانی سے اس عورت کو جانے نہیں دوں گی، اس کا منہ نوچ لوں گی، اس کو اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں گی، افرا اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے بولی تھی۔ شاہزیب نے اس کا رخ موڑتے اس کے ہونٹوں کو قید کرتے اس کی زبان
को बंद कर दिया था। आदिल को आज ही मिस्टर और मिसेस शहरोज़ के बारे में काफ़ी हैरानकुन बात पता चली थी, जिन्हें सुनकर वो बेयकीन सा था। क्या हुआ, किन ख्यालों में गुम हो? बरीरा ने इसके इसकी आंखों के आगे हाथ लहराते हुए कहा था, जब से वो ड्यूटी देकर लौटा था, इसे बिहेव ऐसे ही बिहेव हो रहा था, कहीं नहीं। तुम बताओ कैसा गुजरा दिन? आदिल ने अपने साथ खींचकर बिठाते हुए पूछा था। कुछ नहीं सैम, सेम रूटीन। तुम बताओ, मुझे इफ़रा से कब मिलवाने लेकर जाओगे? मेरा इससे मिलने को बहुत दिल कर रहा है, बरीरा ने हल्के मुस्कान के साथ कहा था। अभी तो वो अपने हनीमून ट्रिप एंजॉय कर रही है, जब वापस आएगी तो मिलवा लाऊंगा। आदिल ने इसके बाल सहलाते जवाब दिया था। ओके, और तुम मुझे घुमाने कब लेकर जा रहे हो? बरीरा ने हंसकर पूछा था, लेकिन आदिल का संजीदा चेहरा देखकर इसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। क्या बात है आदिल? बरीरा ने सीधे होते पूछा था। मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना है, वो संजीदगी से बरीरा का हाथ थामता बोला था, जबकि वो साकित हो गई थी। कैसा पास्ट? मेरा कोई पास्ट नहीं है। वो घबरा गई थी आदिल की बात सुनकर। जस्ट रिलैक्स, मेरी तरह देखो, उसने बरीरा का हाथ थामकर नरमी से कहा था। नाउ टेल मी, और झूठ बोलने और बात छुपाने की कोशिश भी मत करना। आदिल ने इसे वार्न किया था। बरीरा ने होंठ काटे थे। वो एक गहरी सांस खारिज करते आदिल की तरफ देखती रुख फेरती थी। बरीरा का पास्ट? बरीरा जब से पैदा हुई थी तब से ही इसकी परवरिश मुलाजमीन ने ही कि शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब इसके पेरेंट्स इसके साथ होंगे। स्कूल के पहले दिन से कॉलेज के पहले दिन तक इसके माँ बाप इससे ला ताल्लुक़ रहे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसे पैदा करके एहसान कर दिया और इस दुनिया के हवाले छोड़ दिया हो। मामा ये देखिए, मुझे प्राइज़ मिला। 8 साला बरीरा ने खुशी से भाग कर आते अपनी माँ को दिखाया था, जो शायद पहले से गुस्से से भरी बैठी थी। बरीरा को देखते ही इन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। इस मनहूस को कमरे से लेकर जाओ, दिमाग खा रही है मेरा, मिसेस शहरोज़ नागवार से चीखकर मुलाजमा से बोली थी। बरीरा तो बुरी तरह इनसे सहम गई थी। थप्पड़ों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था कि जब भी मिसेस शहरोज़ को गुस्सा आता, वो बरीरा पर ही उतार देती थी। बरीरा अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले में काफ़ी खामोश रहने लगी थी, जबकि माँ के हाथ से हथौड़े की तरह थप्पड़ पड़ते वो और मुक्कों के निशाने इसे ज़ात का हिस्सा बन गए थे, जिससे वो मिसेस शहरोज़ के से खासा डरने लग पड़ी थी, जबकि इसका बाप इनके मामलों में बिल्कुल भी ना बोलता था। बरीरा इनसे चंद एक बात करने की कोशिश कर चुकी थी, मगर इनकी मसरूफियत ने इसे मज़ीद मायूस कर दिया था। वो 12 साल की थी जब इसे पता चला था कि इसके माँ-बाप रात के अंधेरे में क्या घिनौना काम करते हैं। वो लोग गैर मर्दों और औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं, और वो उम्र से पहले बड़ी हो गई वो उम्र से पहले बड़ी हो गई थी, इसे हालात ने बड़ा कर दिया था। और एक रात कमरे में लेटी हुई थी, जब एक शख्स इसके कमरे में आया था, वो पूरी तरह डर गई थी। इसकी हलक से एक ज़ोरदार चीख निकली थी, जिसे सुनकर वो आदमी फ़ौरन उल्टे कदम बाहर निकल गया था, जिससे इसकी मासूमियत बच गई थी। इस दिन के बाद वो हर रोज़ रूम रूम को कंपल्सरी लॉक करके रखती थी, और हाई स्कूल के लास्ट ईयर में थी जब इसकी क्लास फेलो इसे क्लब लेकर गई थी और इसे शराब पिलाई थी। शराब से इसे अपने सारे दुख खत्म होते महसूस होने लगे थे। तभी वो अक्सर शामों को बाजार शामों को क्लब्स में पाई जाने लगी थी। इसके घर वालों को कोई परवाह नहीं थी, वो इसे बस मंथली पॉकेट मनी दे देते थे। इसके अलावा वो भाड़ में जाए या जहाँ मर्जी जाए, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। जब इसकी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, तब वो छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। स्टैंडर्ड्स के 2 साल बाद इसने इफ़रा इसके साथ रहने लगी थी, जिससे इसकी ज़िंदगी में थोड़ा सुधार आने लगा था, मगर इफ़रा भी इसे हराम मवाद पीने से रोक ना पाई थी। जो कोई ना कर सका, वो आदिल ने करके दिखाया था, और बरीरा के लिए रोशनी बनकर आया था। इफ़रा और शाहज़ेब अपने हनीमून से 2 दिन बाद ही वापस आ गए थे। शाहज़ेब की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी और इफ़रा का भी सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था। इफ़रा को शाहज़ेब ने कुछ दिन पहले ही बरीरा का नंबर देकर इसे सारी बात बता दी थी कि कैसे अपने पेरेंट्स से शादी करने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे। आधे ज़रूरी काम के सिलसिले में शाहज़ेब से मिलने यूनिवर्सिटी आया था। इसके साथ इसके हाथ कुछ सबूत लगे थे। ये देखो फुटेज और इस शख्स की रिकॉर्डिंग। मिसेस शहरोज़ ने तुम्हें मारने के लिए इसे पैसे दिए थे। आदिल ने इसे बताया था। मैं चाहता हूँ तुम इसके खिलाफ़ केस करो। इस औरत की वजह से मेरी बीवी न जाने कितने दिन मुझसे नाराज़ रही, और जो खनास इसने इफ़रा के दिमाग में भरा, इसका हिसाब किताब भी करना है अभी। शाहज़ेब ने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा था। मेरा भी कुछ हिसाब किताब निकलता है मिस्टर और मिसेस शहरोज़ से। आदिल अपने बालों में हाथ फेरता बोला था। फिर देर किस चीज़ के, काम शुरू किया जाए। शाहज़ेब हंसकर बोला था। तुम्हारी बीवी कैसी है? शाहज़ेब ने सिगरेट सुलगाते इससे पूछा था। हाँ, वो ठीक है। बरीरा के बारे में सोचते वो मुस्कुरा उठा था। जवाब में शाहज़ेब ने सर हिला दिया था। ख्याल रखा करो अपनी बीवी का, वक्त और हालात की मारी है, बिल्कुल मेरी तरह। शाहज़ेब ने गहरा कश लेते कहा था। मुझे सब पता चल गया है। वो लब खींच कर बोलता। हम मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर तुमने इसे कोई भी नुकसान पहुँचाया। वो इफ़रा की दोस्त है, और अगर इफ़रा बरीरा की वजह से परेशान हुई और इसकी वजह तुम बने, तो अपनी खैर मनाना। शाहज़ेब ने इसे पुरसुकून अंदाज में धमकाया था। आदिल ने इसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर अपना सर झटका था। इफ़रा शाहज़ेब से
परमिशन लेती आज बरीरा से मिलने आई थी। बरीरा की ज़िद पर वो लोग बाहर लंच करने के लिए गए थे, जबकि आदिल ने फ़िलहाल बरीरा को घर से निकलने से भी सख्त मना अंदाज में मना किया था, क्योंकि वो मिस्टर और मिसेस शहरोज़ के खिलाफ केस स्टार्ट कर चुका था। बरीरा अफरा से बात कर रही थी जब इनकी नज़र कैफ़े के शीशे से बाहर ओपन कैफ़े में पड़ी थी। वो सरसरी नज़र डालती अपना रुख इफ़रा की जानिब मोड़ने लगी थी, जब आदिल को आम कपड़ों में एक लड़की के साथ बैठे देखकर इसकी आंखें एकदम फैल गई थी। जलन के एहसास ने इसकी आंखों में मिर्चें सी चुभने लगी थी। इसे कहाँ मंजूर था वो इसे अपना दीवाना बनाकर दूसरी लड़कियों के साथ लंच करता फिरे। आर यू ओके? इफ़रा ने इसे एकदम खामोश होते देखकर पूछा था। आंसू का फंदा इसके गले में फंस गया था। इफ़रा पर एक नज़र डालते इसकी निगाहें दोबारा बाहर की तरफ गई थी। इफ़रा की नज़रें इसकी पैरवी करती आदिल पर गई थी। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा बधीरा। इफ़रा इसका सपाट चेहरा देखती बोली थी, मैं इस कमीने को छोड़ूंगी नहीं, और इस औरत के बाल न जड़ से उखेड़ दिए तो मेरा नाम भी बरीरा नहीं। वो आंधी आंधी तूफान बनकर उठी थी और भाई की तरफ भागी थी। बरीरा रुको यार, शायद वो भाई की दोस्त हो। इफ़ा ने इसको रोकना चाहा था, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो रोड क्रॉस करती फुर्ती से आदिल के पास पहुंच गई थी। इसकी सारी दोस्तें आज आज मैं अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगी। वो गुस्से से बड़बड़ाई थी। आदिल जो इसके अचानक क्यों पहुंच जाने पर हैरान हुआ था। बरीरा की हरकत से इसकी आंखें उबल पड़ी थी। इस चुड़ैल को मैं नहीं छोड़ूंगी। बरीरा ने इस गोरी सी लड़की के बाल दबोच लिए थे। बरीरा पागल हो गई है, छोड़ो इसे। आदिल बड़बड़ा कर सीट से उठता इसे दूर करने की कोशिश करने लगा था, मगर बरीरा ने मजबूती से इस लड़की के बाल पकड़ लिए थे, जिससे आदिल इसे छुड़वा भी नहीं पा रहा था। तुमसे मैं बाद में निपटती हूँ। ये जो तुम्हारी आंखें हैं, इनका इनका मैं इंतज़ाम करती हूँ। दोबारा ये किसी लड़की को देखने के काबिल नहीं रहेंगी। हटो पीछे। ये सारी मेरी ढील का नतीजा है। तुम्हें तो मैं अच्छे से सुधारूंगी। बरीरा ने आदिल बरीरा ने आदिल को घूर कर देखा था। आदिल इसके बिखरी हुई शेर बने का रूप देखता घबरा गया था। आदिल हेल्प मी, शी इज़ क्रेजी, वो लड़की चीखी थी। आदिल ने बेबसी से इफ़रा को देखा था, जो अपनी हंसी दबा रही थी। इसे क्या बोल रही हो? मुझसे बात करो, ये मेरा शोर है और सिर्फ मेरी ही बात मानता है। बरीरा चीख कर बोली थी। इसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होने लगे थे। बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। आदिल ने बरीरा को कमर से थाम कर पीछे किया था। इफ़रा ने जल्दी से इसके हाथों के से मुकाबिल लड़की का बाल आज़ाद करवाए थे। छोड़ो मुझे, मैं इसका कत्ल कर दूंगी। बरीरा ने इसे शिकंजे से आज़ाद होने की बहुत सी कोशिशें की थी, मगर आदिल इसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक ले गया था। इसे गाड़ी में बिठाता वो 4 लाख लगा चुका था। बरीरा हलक फाड़ कर चिल्ला रही थी, मगर वो इग्नोर करता वापस कैफे चला गया था, जहाँ इकरा इस लड़की के साथ माजरत कर रही थी। आई एम सॉरी, माई वाइफ इज़ लिटिल बिट क्रेजी। आदिल ने इसे बोलते इफ़रा को चलने का इशारा किया था। गाड़ी में बैठते ही बरीरा आदिल की तरह जंगली बिल्ली बनकर बिखरी थी। आदिल ने तेज़ी से अपने डैशबोर्ड में हथकड़ी निकालते इसके दोनों हाथों में लगा दी थी। इफ़रा कैब करवा कर घर जा चुकी थी। अब वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चुड़ैल के पास जाने की और मुझसे बेवफाई करने की? झूठे इंसान, वो चीख रही थी। जलन से इसके अंदर अंगारे जल पड़े थे। एकदम चुप, वो मेरे केस की गवाह है इडियट। आदिल ने इसकी गर्दन को पकड़ते इसका चेहरा अपने बेहद करीब कर लिया था। दोबारा कभी सोचना भी मत, मैं किसी लड़की के साथ मिलकर तुमसे बेवफाई करूंगा। वो शिद्दत से इसके होंठों को छूता पीछे हट गया था। घर पहुंचते इसने बाजू से पकड़कर खामोश बैठी बरीरा को बाहर निकाला था। आई एम सॉरी, अब ये मेरी हाथ आज़ाद कर दो। बरीरा इसे अपने जवाब पर शर्मिंदा हुई थी, तभी खामोशी से मिनमिनाई थी। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पास जाऊंगा? इसने बरीरा के रेशमी बालों को कैचे से आज़ाद करते अपने हाथ में जकड़ते बेहद नरमी नरमी मगर संजीदगी से पूछा था। आदिल को हाथ उठाते देखकर इसने अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। मैं कभी मरकर भी तुम पर हाथ उठाने के बारे में सोच नहीं सकता बरीरा। आदिल इसको खींचकर अपने सीने से लगाता बोला था। मैं डर गई थी, मुझे लगा तुम भी मुझे छोड़ जाओगे। वो इसके सीने में मुंह छुपाती कपकपाती आवाज़ में बोली थी। आदिल ने नरमी से इसके बाल सहलाए थे। मैं तुम्हारे सारे का चाँद ख़त्म करना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है? आदिल ने इसका चेहरा थाम कर सहलाते पूछा था, जबकि बरीरा ने नमक पलके चिपकाकर धीरे से सर हिला दिया था। वो भी आदिल के साथ अपना रिश्ता कायम करना चाहती थी। आदिल ने अपनी जेब से चाबी निकालते इसके हाथ हथकड़ी से आज़ाद करते थे। इसके हल्के हल्के सुर्ख कलाइयों को पकड़ते इसने अपने लबों से लगाई थी, जिसे इसके दर्द को दवा लगा रहा हो। आदिल ने इसका चेहरा थामते नरमी से जा बजा इसके चेहरे पर अपना ठंडा लम्ब छोड़ते इसका लॉन्ग कोट उतार कर ज़मीन पर फेंक गया था। इसके चेहरे को थामते इसने नरमी से बरीरा के होंठों पर लम्ब छोड़ते इसके बिखरे वजूद को खुद में समेट लिया था। आदिल की उंगलियों का सरसराता लम्ब इसे शर्म से दोहारा कर रहा था। इसके सफ़ेद गाल शर्म और हया से सेब की तरह लाल हो चुके थे। शर्म और हया से लबरेज वो अपनी आंखें झुकाकर खुद को मुकम्मल तौर पर आदिल के सुपुर्द कर गई थी। इसके नरम और नाजुक गालों पर गुलाल बिखरते और अपने लम्स और मोहब्बत से इसे खुद में छुपा गया था। वो सारी रात इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा था,
बरीरा के थके वजूद को बाहों में भरते हुए उसके गुलाबी होंठों को छूता लेट गया था। बरीरा को जोर से खुद में भींचता वो सुकून की नींद सो गया था, जबकि बरीरा के चेहरे पर भी एक सुकूनदार मुस्कुराहट थी। मिस्टर एंड मिसेस शहरोज मज़े से डिनर कर रहे थे। शहरोज साहब आज डील फाइनल करके आए थे, जिस पर वो बेहद खुश थे, इस बात से बेखबर कि इनके काले कारनामों और नाजायज़ डीलों का सारा चटा-कटा न्यूज़ चैनल पर नशर हो रहा है। कुछ सालों पहले मिसेस शहरोज ने एक एम्प्लॉय को मारकर अपहाज कर दिया था इसे, और ऐसे ही कई विक्टिम्स की रिपोर्ट्स भी मीडिया के पास पहुंच गई थी। मिसेस शहरोज अपनी ही दुनिया में मस्त थी जब अपनी दोस्त की कॉल अटेंड की थी। यार न्यूज़ पर देखो, इस वक्त तुम लोगों के बारे में खबरें चल रही हैं। कैसी खबरें? कुर्सी से खड़े होते वो तेजी से लाउंज की तरफ बढ़ी थी। मिसेस शहरोज माथे पर बल डालकर खाना छोड़कर इसके पीछे गए थे। मिस्टर शहरोज सॉरी जो टीवी जो टीवी चला रही थी। मिसेस शहरोज फ़ोन बंद कर चुकी थी। न्यूज़ देखते इनका रंग फंक हो गया था, साथ ही मिस्टर शहरोज की भी हालत ख़राब होने लगी थी। आखिर इनके काले करतूत जो लोगों के सामने आने लगे थे। डैम इट, अब क्या होगा शहरोज? मिसेस शहरोज ने परेशानी से शहरोज साहब की तरह देखा था, जो खुद परेशान नजर आ रहे थे। मुझे ये इस शाहजेब का काम लगता है और इस पुलिस वाले का। मिस्टर शहरोज ने पुरसोच अंदाज में बोले थे। इन्हें सुबह ही बरीरा की लोकेशन भी पता चल चुकी थी। हम बर्बाद हो गए, लेकिन इन्हें भी हम सुकून में रहने नहीं देंगे। मिसेस शहरोज ने बोलते ही फ़ोन उठाकर किसी को कॉल मिलाई थी। इससे पहले पुलिस हमारे खिलाफ एक्शन ले, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मिसेस शहरोज ने सजेशन दी थी। मिस्टर शहरोज ने जिसको सुनते ही मिसेस शहरोज फ़ौरन राज़ी हो गई थी। सुबह सुबह का वक्त था, आदिल और बरीरा सो रहे थे जब इनके घर पर मुसलसल बैल और दस्तक से आदिल की आंख खुली थी। वो लोग फजर की नमाज़ पढ़कर अभी थोड़ी देर पहले ही सोए थे। आज इसने पुलिस स्टेशन से भी छुट्टी ले ली थी। वो सारा दिन बरीरा के साथ गुजारना चाहता था। दरवाज़ा खुलते इसका सामना पुलिस से हुआ था। हाउ कैन आई हेल्प यू? आदिल ने भौं चुकाई थी। आपके खिलाफ बरीरा शहरोज को किडनैप करने की रिपोर्ट मिली है, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया था। आप अंदर आ सकते हैं। बरीरा मेरी वाइफ है, आप इनसे कन्फर्म कर सकते हैं। बाय द वे आई एम आई एम आल्सो ऑफिसर। आदिल ने इसे अपना ऑफिस कार्ड निकाल कर दिखाया था। बरीरा नींद से उठती बाहर आई थी। आदिल को पुलिस ऑफिसर के साथ देखकर इसे लगा था शायद वो लोग आदिल से मिलने आए हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेडी ऑफिसर ने बरीरा को देखते कहा था। क्या हो रहा है आदिल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बरीरा ने न समझी देकर इसे देखा था जब लेडी ऑफिसर ने इसे पकड़कर रूम में ले गई थी। मिस्टर मिस्टर आदिल के खिलाफ आपको किडनैप करने की रिपोर्ट हुई है, जो कि आपके पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस शहरोज ने आज सुबह ही करवाई है, लेडी ऑफिसर ने बरीरा को बताया था। एक्सक्यूज़ मी, मेरे पेरेंट्स मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे, जबकि मैं पहले से ही आदिल के निकाह कर चुकी थी, लेकिन वो मुझे फोर्स कर रहे थे, सो मैंने इनका घर छोड़ दिया। मैं 21 ईयर की हूँ, सो मैं अलग रह सकती हूँ। लेडी ऑफिसर ने बरीरा की बात इत्मीनान से सुनी थी। क्या वाकई आप यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हैं? मिस्टर आदिल आपको फोर्स तो नहीं कर रहे? नो, मैं खुद यहाँ रह रही हूँ और अपने पेरेंट्स से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो लोग मुझे अब्यूज़ करते थे। इसने लेडी ऑफिसर को साफ साफ बताया था। ओके मैम, हमने आपका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। आपको कुछ पेपर वर्क करने के लिए और पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। लेडी ऑफिसर बरीरा से सारे सवालों के जवाब लेती मुतमईन हो चुकी थी। बरीरा जब बाहर निकली तो आदिल ने इसकी तरफ परेशानी से देखा था। बरीरा ने मुस्कुराकर इसकी परेशानी ख़त्म करने की कोशिश की थी। अब आप लोग देख सकते हैं रात के 11:30 हो रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और लाइट गई हुई थी। जब मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया क्योंकि अंदर रूम्स के सारे सो रहे हैं, 3-4 पंखे चल रहे हैं और मैं गर्मी में बैठी थी। शुक्र है लाइट आ गई है। चलिए स्टार्ट करते दोबारा। हाय। पुलिस के जाते ही आदिल ने इसे ज़ोर से अपनी बाहों में भर लिया था। वो एक पल को डर गया था, शायद वो बरीरा को खो देगा। इसकी बाहों में लिपटी बरीरा भी सुकून महसूस कर रही थी। आदिल जानता था रात को जो सबूत उन्होंने मिसेस शहरोज के खिलाफ मीडिया को दिए थे, ये इनकी वजह से हुआ है। इफ्रा यूनिवर्सिटी से दाखिल हुई थी जब इसे से लोगों की नज़रें खुद पर महसूस हुई थी। भीजती वो भवें भीजती तेजी से क्लास में चली गई थी। इसके क्लास में एंटर होते ही गहरी खामोशी छा गई थी। फिर देखते ही देखते लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखते इफ्रा की तरफ इशारा करने लगे थे। हाँ, ये वही लड़की है, देखने में तो मासूम लगती है। ग्रेड्स के लिए किसी टीचर के साथ रिलेशनशिप बनाना, ओ माय गॉड, डिस्गस्टिंग। मुख्तलिफ सरगोशियाँ सुनकर वो साकित हो गए थे। अपने मोबाइल पर मैसेज की बेल सुनते ही इसने कांपते हाथों से मैसेज खोला था, जिसमें इनके और शाहजेब की तस्वीरें थी, जिसमें वो इसके गले लगी हुई थी। इसका इतना दम घुटा हुआ महसूस होने लगा था, पैनिक अटैक महसूस करती। वो तेज़ी से अपने सामने खड़े लोगों को देखती
کوریڈور میں بھاگی تھی۔ اس کا پاؤں اچانک مڑا تھا اور وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم اور سرگوشیاں اس کا سانس روک گئی تھی۔ اس نے منہ سے بے ساختہ شاہ زیب کا نام لکھ رہا تھا۔ اسے اپنے سینے میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی جب اچانک ہجوم کو چیرتا شاہ زیب اس کے پاس پہنچا تھا۔ افرا کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ اس کے بیگ کو پکڑتے شاہ زیب نے تیزی سے اس کا انہیلر نکالتے اس کے منہ کے قریب کرتے اسے اپنے سار میں لیا تھا۔ یہ پتہ نہیں کون گدھا ہے جو رات کے 12 بجے آ کے بلے بجا رہا ہے۔ میں تمہارے پاس ہوں افرا، میرے سکون، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جسٹ ریلیکس۔ وہ افرا کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ افرا کا سانس بحال ہوتے ہی وہ اسے باہوں میں اٹھاتا ہجوم میں سے گزر کر اپنے آفس میں لے گیا تھا۔ وہ جب یونیورسٹی داخل ہوا اسے تبھی کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا جسے پختہ لوگوں کی سرگوشیاں اور ان کے موبائل میں ملنے والے میسیجز نے کر دیا تھا۔ شاہ زیب اب کیا ہوگا؟ وہ آپ کو نکال دیں گے، میری وجہ سے آپ کی جاب چلی جائے گی۔ افرا نے اسے شرٹ کا کالر دبوچتے سہمی انداز میں کہا تھا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں اور مجھ سے اور تمہارے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نہیں سننا چاہتا، اور یہ سب میں خود ہینڈل کروں گا۔ افرا کا سارا الزام خود پر ڈال دینے سے اسے تکلیف محسوس ہوئی تھی، تبھی وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ افرا کا سرخ چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا وہ اسے نرمی سے صاف کر گیا تھا۔ افرا کے چہرے کو اوپر اٹھاتا وہ شدت سے اس کا ماتھا چوم گیا تھا۔ مجھے سر نے بلایا ہے، تم ریسٹ کرو، کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینی، اوکے؟ اس میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وہ افرا کو گال کو ہاتھ کی پشت سے سہلاتا نرمی سے اس کے ہاتھ کھلے ہونٹوں کو چھوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا مگر مجبوری کی وجہ سے وہ چلا گیا تھا۔ افرا شاہ زیب کے آفس میں کرسی پر بیٹھی میز پر سر رکھ کر گئی تھی، من میں دعائیں پڑھتی وہ سب کچھ صحیح ہونے کی دعا کرنے لگی تھی۔ شاہ زیب ڈین کے آفس میں لاؤ کرتا داخل ہوا تھا، چہرے پر چٹانوں سے سختی بے حد سنجیدہ تھی۔ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے مسٹر شاہ زیب؟ انہوں نے چند تصویریں میز پر پھینکی تھی جو آج صبح ہی انہیں میل کے ذریعے ملی تھی۔ شی از مائی وائف، اس نے بے تاثر انداز میں کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ یونیورسٹی کی پالیسیز کے اگینسٹ ہے کہ کسی بھی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ہمیں پہلے انفارم کر دینا چاہیے تھا، ڈین کرخت آواز میں بولا تھا۔ اس سے ہماری یونیورسٹی پر نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے۔ آپ کی اس لاپرواہی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ڈین نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو پتھر تھا مجسمہ بنا بیٹھا تھا۔ میں جاب سے ریزائن کر دوں گا، بٹ افرا کو آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ شاہ زیب نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا، فیصلہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کریں گے۔ فی الحال مسز افرا کو یونیورسٹی سے ایکسپیل کیا جا رہا ہے۔ ڈین کے بات نے اسے بھڑکا دیتا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، اسے افرا کی فکر تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اٹس مائی مسٹیک۔ وہ کھڑا ہوتا چیخا تھا۔ ڈین کے ماتھے پر بل پڑتے، مسز شاہ زیب یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، مجھے بھی آرڈرز ملے ہیں۔ ناؤ یو کین گو۔ کل میٹنگ میں آپ سے اور مسز افرا سے بات ہوگی، ڈین نے کرخت لہجے میں کہا تھا۔ شاہ زیب کافی دیر اس سے بحث کرتا رہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار وہ غصے سے بھرا زور سے ڈین کے آفس کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا تھا۔ افرا پریشانی سے شاہ زیب کا انتظار کرتی آفس میں چکر لگانے لگی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اس کی جانب مڑ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا شاہ زیب؟ اس نے شاہ زیب کو واپس آتے دیکھ کر کہا تھا، کیا وہ آپ کو جاب سے نکال دیں گے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شاہ زیب، اس نے کانپتی آواز میں شاہ زیب کو دیکھ کر کہا تھا جو 2 گھنٹے ڈین سے سر کھپا کر آیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم ٹینشن مت لو۔ شاہ زیب نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتے کہا تھا، کیا بات ہوئی ہے شاہ زیب؟ مجھے بھی کچھ بتائیں، میری پریشانی سے جان نکل رہی ہے۔ افرا جھنجھلا کر اونچی آواز میں بولی تھی، وہ تمہیں ایکسپیل کرنا چاہتے ہیں، ڈیم اٹ۔ وہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، اسے افرا کے فیوچر کی فکر تھی۔ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ ساری زندگی بنا جاب کیے گزار سکتا تھا۔ افرا اس کی اونچی آواز سنتی سہم گئی تھی۔ شاہ زیب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، سوری، ساری غلطی میری ہے، مجھے ٹائم پر ہی جاب چھوڑ دینی چاہیے تھی، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ بھاری آواز میں افرا سے بولا تھا جبکہ نرمی سے اس کی کمر سے ہلاتا وہ اسے پرسکون کر گیا تھا۔ اٹس اوکے شاہ زیب، آپ پریشان مت ہو، سب صحیح ہو جائے گا، افرا نرم آواز میں بولی تھی۔ شاہ زیب نے جواباً ہنکارا بھرا تھا جبکہ اس کا دماغ فل سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ عادل، تم نے مسز شہروز کے خلاف ثبوت پولیس کو دے دیے ہیں؟ شاہ زیب یونیورسٹی سے واپس آ چکا تھا، افرا کو وہ ریسٹ کرنے کا بول چکا تھا، عادل کو وہ کال کر کے سب بتا چکا تھا۔ اسے پہلے ہی شک تھا یہ سارا کام مسز شہروز نے ہی کیا ہوگا۔ اسے اس عورت سے سخت نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا وہ سامنے ہوتی اور اسے اپنی گن کی ساری گولیاں اس میں خالی کر دیتا۔ ہاں، آج صبح ہی دیے ہیں، مگر وہ لوگ بھاگ نکلے ہیں۔ پولیس نے ان کے گھر کی ریڈ کی ہے لیکن وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ عادل کے جواب نے اسے مزید بھڑکا دیا تھا، تمہیں ایک کام دیا تھا وہ بھی نہیں کر پائے، تمہاری پولیس میں ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ ان کا بھاگ کر نکلنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ شاہ زیب کو تھا۔ وہ لوگ شاہ زیب کو قتل کروانے کے منصوبے بنا سکتے تھے، ان کو تو ان کی عزت کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ وہ لوگ زخمی بن کر
کر وار کریں گے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یہ کریں گے، تم نے ہی کہا تھا پولیس کو اگلے دن ثبوت دینا۔ عادل جھنجھلا کر بولا تھا، وہ بھی بریرہ کے لیے بے حد پریشان تھا۔ میں ڈینیل کی مدد لینے لگا ہوں، یہ پولیس والوں سے کچھ نہیں ہو پائے گا، اب یہ میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ شاہ زیب نے گہری سانس بھرتے غصہ کم کیا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، ڈینیل سے مدد لے لو، پھر مگر جلدی کرو، صبح والے واقعے کے بعد میں بریرہ کو اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ عادل نے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔ تو یار یہ ایک گھر میں بھی تو رہ سکتے ہیں، میری دوست ہوتی تو میں ایک ہی گھر میں رہتی، سیدھی سی بات ہے۔ روحان کو بلا لو، تمہاری غیر موجودگی میں وہ بریرہ کو سیف رکھے گا۔ شاہ زیب کی بات سنتا عادل ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے وہ شخص بریرہ کے آس پاس بھٹکتا ہوا زہر لگتا ہے۔ عادل کی کیفیت سمجھتے شاہ زیب نے آنکھیں گھمائی تھی۔ تم اپنی جیلسی کو کنٹرول کرو اور بریرہ کی سیفٹی کے بارے میں سوچو، باقی تمہاری مرضی، شاہ زیب نے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر عادل بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اوکے تم ڈینیل سے بات کرو، میں بھی دیکھتا ہوں، اور اس میں مسز شہروز کو جیل میں بند کروا کر ہی سکون کا سانس لوں گا، عادل جواباً بولا تھا، جس پر شاہ زیب ہنکارا بھر کے رہ گیا تھا۔ شاہ زیب ڈینیل سے بات کرتے اسے سب کچھ بتا چکا تھا۔ افرا کے ساتھ رات کو ڈنر کرتے وہ لوگ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد سو چکے تھے۔ لگاتار بجتی فون کی رنگ سے شاہ زیب کی آنکھ کھلی تھی۔ پاکستانی نمبر سے فون آتا دیکھ کر وہ ماتھا مسلتا افرا پر کمپیوٹر اڑا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تمہیں یاد کریں۔ کال اٹھاتے ان کے کانوں میں اپنے باپ میر شاہ کی آواز آئی تھی۔ حاتم شاہ کی حالت سن کر اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ تمہارا دل کیا تو آ جانا، وہ ڈاکٹر نے انہیں ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا ہے۔ میر شاہ نے اس کی خاموشی محسوس کرتے مزید کہا تھا، میں نہیں آ رہا پاکستان، اور دوبارہ مجھے کبھی کال مت کیجیے گا، میرا آپ سے اور اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ شاید لہجے میں بولتا ہے، اس کی جذبات سے آری آواز نے میر شاہ کو غصہ دلا دیا تھا۔ تم سے امید بھی یہی کی جا سکتی ہے، تم ہمارے خاندان کے لیے ایک ڈبہ ہو۔ میں نے تمہیں شوق سے فون نہیں کیا تھا، بابا کی حالت نے مجبور کیا تھا، اگر بابا کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے، میر شاہ زہر خند لہجے میں بولے تھے۔ ہر ایک برے کام پر میرا نام لگانا تو ویسے بھی آپ کا اور آپ کی بیوی کا دوسرا کام ہے، وہ بھی جواباً غصے سے بولتا ہے۔ ان کی باتوں سے ان کی رگ رگ میں زہر گھل گیا تھا۔ میرے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں فاطمہ کے بارے میں کوئی فضول بات سنوں گا، اور کوئی ضرورت نہیں یہاں آنے کی، سڑتے رہو ساری زندگی کینیڈا میں۔ وہ غصے سے بولتے شاہ زیب کو مزید تیز دلا گئے تھے۔ شاہ زیب نے غصے سے فون دیوار پر دے مارا تھا، فون ٹوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ شاہ زیب، افرا نے نرمی سے اسے پکارتے پیچھے سے اس کے گرد اپنے بازو باندھ دیے تھے۔ افرا کے نرم ملائم لمس اور میٹھی آواز نے اس کو سکون دے دیا تھا۔ افرا کو بازو سے پکڑتے اپنے آگے کرتا وہ اس کو مضبوطی سے خود میں چھپاتا، اس کے گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ افرا پاؤں کے بل اٹھتی نرمی سے اس کے گردن کے بالوں کو سہلانے لگی تھی۔ کس کا فون تھا شاہ زیب؟ اس نے نرم آواز میں پوچھا تھا۔ ابا میر شاہ کا فون تھا، دادا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مجھے پاکستان بلا رہے ہیں۔ اس کے منہ میں الفاظ بابا دب گیا تھا۔ ہمیں پاکستان جانا چاہیے، انہیں آپ کی ضرورت ہے، افرا پریشانی سے بولی تھی۔ دادا جان کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ فوراً واپس پاکستان جانا چاہتی تھی۔ میں واپس پاکستان نہیں جانا چاہتا، وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ آپ فلائٹ بک کروائیں، ہم پاکستان جائیں گے، دادا جان کو آپ کی ضرورت ہے، افرا نے ڈوٹوک انداز میں کہا تھا۔ شاہ زیب خاموشی سے لب بھینچتا اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا تھا۔ شاہ زیب لائن فلائٹ بک کروا چکا تھا، دوبارہ سونے کی بجائے وہ لوگ پیکنگ کرنے لگ پڑے تھے۔ شاہ زیب ساری سچویشن عادل اور ڈینیل کو بتاتا، ساتھ ہی اپنی یونیورسٹی کو بھی انفارم کر چکا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، وہ خوشی سے لہراتی ہوئی بولی تھی۔ آخر جس شخص کا انتظار تھا وہ واپس پاکستان آنے والا تھا، اس کی بیوی کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ افرا کے بارے میں سوچتے زباریہ کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ جب شاہ زیب چند ماہ پہلے پاکستان آیا تھا وہ تب ہی اس سے دوبارہ ملنا چاہتی تھی، لیکن اس کی شادی کی خبر نے اس کو آگ لگا دی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی پلان بناتی وہ واپس کینیڈا چلا گیا تھا۔ تمہیں پانے کے لیے اس بار میں ہر حد سے گزر جاؤں گی شاہ زیب، میر حاتم، وہ مسکراتی اپنے موبائل میں اس کی تصویر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ارشد جو ابھی آفس سے لوٹا تھا اسے پاگلوں کی طرح تصویر سے باتیں کرتے دیکھ کر اب بھیج گیا تھا۔ اگر اسے زباریہ سے محبت نہ ہوتی تو وہ اسے کب کا فارغ کر چکا ہوتا۔ پھر بھی یار کیسے برداشت کر رہا ہے یہ، اس کی بیوی گندی، مگر محبت نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا دل زاویہ سے اٹھنے لگا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی جسے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے نفسیاتی اور پاگل لگنے لگی تھی، جو شاہ زیب کی تصویروں کو گھنٹے بیٹھتی حسرت سے دیکھتی رہتی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا اب وہ اسے چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے۔ جان آ گئے تم، میرے لیے پھول نہیں لائے؟ وہ ارشد کو دیکھتی موبائل بند کرتی اسے خالی ہاتھ دے کر غصے سے بولی تھی۔ وہ بے شک جتنا شاہ زیب کو پانے کی چاہ رکھتی تھی، وہ جیسی زندگی جی رہی تھی، اس کی وجہ ارشد ہی تھا، تبھی اسے وہ کھینچ کر اپنے حسن اور باتوں کے زیر اثر کرتی تھی۔ ہم باہر پڑے ہیں، جاؤ لے لو، ارشد نے بیزار لہجے میں کہا تھا۔ جسے اگنور کرتی وہ باہر بھاگی تھی۔ ارشد نے اس کے جاتے ہی سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اس کی موجودگی میں اس کا دم بھی گھٹنے لگا تھا۔
شاہ زیب اور افرا پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ چکے تھے، مگر گھر سامان رکھتا شاہ زیب افرا کے ساتھ آتے ہی بنا آرام کے ہاسپٹل روانہ ہو گیا تھا۔ وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے ہر اشارے سے اس کی بے یقینی صاف واضح ہو رہی تھی۔ دادا جان بالکل ٹھیک ہوں گے، آپ پریشان مت ہو۔ شاہ زیب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ نرمی سے بولی تھی۔ شاہ زیب نے سر ہلانے پر ایک گزارا کیا تھا، میرے ساتھ رہنا۔ شاہ زیب نے افرا کو کہا تھا، جو اس کے ساتھ چلتی سر ہلا گئی تھی۔ ریسیپشنسٹ سے ہوٹل روم کا پوچھتے وہ لوگ مطلوبہ روم میں چلے گئے تھے۔ شاہ زیب، میرے شہزادے۔ حاتم شاہ جو بیڈ پر لیٹے کوئی کتاب پڑھے تھے، دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھاتے شاہ زیب کو دیکھتے کانپتی آواز میں بولے تھے، دادا آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ شاہ زیب ان کا ضعیف وجود دیکھتا بولا تھا۔ افرا اندر جانے کی بجائے باہر رک گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی شاہ زیب کھل کر ایک بار حاتم شاہ سے بات کر لے۔ تمہارے دادا اب پہلے جیسے نہیں رہے، بس اب مرنے کی عمر ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں آخری بار اپنے پوتے کے ساتھ گزاروں، آخری دن اپنے پوتے کے ساتھ گزاروں۔ وہ مسکرا کر بولتے۔ ان کی بات سن کر شاہ زیب کے گلے میں آنسو کا پھندا پھنس گیا تھا۔ کیسی بات کریں، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ وہ ان کے قریب بیٹھتا ان کے جھریوں سے بھرا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ وہ جیسے بھی تھے، لیکن مشکل وقت میں انہوں نے ہی اس کی کینیڈا جانے میں مدد کی تھی۔ ہاں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا جانتا ہوں بہت دیر کر دی، لیکن ابھی بھی وقت تھا۔ وہ ہنس کر ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ شاہ زیب نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے پتا ہے اس دن تم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت نہیں دے پایا۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میری خاموشی نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا، اور بدگمان بھی۔ وہ نم آنکھوں سے بول رہے تھے۔ شاہ زیب نے لب بھینچ کر جب سے سرخ پڑتی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں بہت دیر کر دی، لیکن پھر بھی ایک ہی بات کہوں گا، مجھے معاف کر دو۔ شاہ زیب، مظلوم تو تم تھے، لیکن ظلم بھی تم پر ہی ڈھائے گئے۔ انہوں نے اپنا کانپتا ہاتھ آگے بڑھتے شاہ زیب کے سر پر دھرا تھا، جو بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ ان کے کانپتے ہاتھ جو شاہ زیب نے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ آپ سے میری کوئی ناراضگی نہیں ہے دادا جان، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ بمشکل مسکراتا بولا تھا، جبکہ جذبات کی شدت سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ سارے غم ہرے ہو گئے تھے۔ شاہ زیب ابھی مجھے کچھ بولتا کہ بھائی سے آنے والی اونچی آواز نے اسے روک دیا تھا۔ افرا خاموشی سے کمرے کے باہر کھڑی تھی جب فاطمہ بیگم اور میر شاہ وہاں پہنچے تھے۔ لڑکی اس کمرے کے باہر کیوں منڈلا رہی ہو؟ اور دور سے ہی اسے دیکھ چکی تھی، تب بھی بنا لحاظ کیے بولی تھی، شاہ زیب کی بیوی ہے یہ۔ اس سے پہلے افرا جواب دیتی، میر شاہ نے اس پر کٹیلی نظر ڈال کر پھیرتے ہوئے کہا تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا یقیناً اندر شاہ زیب موجود ہے۔ افرا میر شاہ اور ان کے ساتھ کھڑی فاطمہ کو دیکھ کر جان چکی تھی کہ یہی شاہ زیب کی سوتیلی ماں ہے، یہ تو وہ گھٹیا لڑکی ہے جس نے اس گھٹیا شخص سے شادی کی ہے۔ فاطمہ بیگم شاہ زیب کا نام سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ آپ بڑی ہیں، اسی لیے میں کچھ بول نہیں رہی، مگر شاہ زیب کے خلاف میں ایک الفاظ بھی نہیں سن سکوں گی۔ افرا غصے کو بمشکل کنٹرول کرتی چیخ کر بولتی۔ فاطمہ بیگم اس کی بات پر مزید آگ اگلنے لگ پڑی تھی، لیکن تمہیں اس نے بتایا نہیں وہ کتنا گھٹیا آدمی، اپنی خالہ جیسی عورت سے چپ، بالکل چپ۔ اس گندی عورت کا نام بھی مت لیجیے گا، وہ تو عورت کے نام پر دبا ہے، اور اگر ایک الفاظ مزید آپ نے شاہ زیب کے خلاف بولا تو میں کوئی لحاظ نہیں کروں گی۔ افرا غصے کی شدت سے کانپتی چیخی تھی، فاطمہ خاموش ہو جاؤ۔ میر شاہ معاملہ بگڑتے دیکھ کر بولے تھے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے، یقیناً اس نے تمہارا برین واش کیا ہوگا۔ او بی بی، اپنی آنکھیں کھولو، میری بہن معصوم تھی، اب اسے کچھ کہا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی، فاطمہ بیگم چیخ کر بولی تھی۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے بولا ہے کہ لمز جنون ناول ریڈ آؤٹ کرو، لیکن پھر مسئلہ اس کا یہی ہے کہ 3000 پیجز ہیں اس کے، اور میں سوچتی ہوں کہ کیسے پڑھوں گی میں، پھر بھی آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ریڈ دیٹ ناول۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔